Assalamu alaikum listeners. Please subscribe my channel. Also press the bell icon. आज मैं हाजिर हूँ नावल के साथ जो है साहूकार, जो तहरीर है आसिया रईस खान की। और मैं इनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने मुझे इसे रीड करने की परमिशन दी। लेट्स स्टार्ट इट। बेमौसम हुई रिमझिम से भीगी रात दम सादे कमरे में मौजूद दो नफूस की आवाज़ सुनने की मुंतज़िर थी। इस नम शब से बेहतर कौन जानता था कि मौसम की मेहरबानियाँ हमेशा ही सौगात महसूस हों। ऐसा नहीं होता, कभी ये अनायतें क़यामत भी ढा देती हैं। ज़िंदगी ने यूँ अचानक पटरी बदली थी कि मुसाफिरों को हैरान होने का भी मौका नहीं दिया। सफ़र के उलट फेर ने उन्हें इस जगह एक दूसरे के साथ ला खड़ा किया और अब कमरे के दरो दीवार भी मुतजस्सिस थे कि वो इस कमरे को मंजिल मान कर सब्र कर लेंगे या ये आर्जी पड़ाव साबित होगा। 2 दिन पहले तक अजनबी वो दोनों आज एक शरई कानूनी और मोतबर ताल्लुक़ में बंधे थे। मुज़ना मुकम्मल दुल्हन बनी थी और इसकी तैयारियां पिछले कई हफ्तों से चल रही थी। कार्ड पर जिस दूल्हा का नाम लिखा था, तैयारियां तो इसकी भी मुकम्मल थी, मगर हसन ने इस वक्त पुरानी जीन्स और सफ़ेद कुर्ता पहन रखा था। उसका नाम कार्ड पर नहीं, दुल्हन के हाथ की लकीरों में दर्ज था। कमरा हिजला अरूसी के हर तकल्लुफ़ से मुबरा था, बल्कि वहाँ पलंग, अलमारी और एक छोटी मेज़ के अलावा कुछ न था। सफ़ेद साफ़ सुथरी दीवारों में खिड़की और दरवाज़ों के अलावा एक खूंटी तक न थी। एक नज़र में सारा कमरा उसे याद हो गया था। एक फ़र्द के लिए बने पलंग पर बिछी सुरमई और हल्की जर्द धारियों वाली चादर पर पैर लटकाए बैठी वो दरवाजे से अंदर दाखिल होते हसन को देख रही थी। उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया। वैसे भी घर में उन दोनों और इसकी बीमार और माजूर अम्मी के अलावा कोई नहीं था। वो इसे घर में पहुंचाकर 2 मिनट में अम्मी के पास से आया कह कर गया। वो पलंग के करीब ठहर गया। उसे देखते उसके चेहरे पर एक दोस्ताना तबस्सुम फैला। हर किस्म की सूरत हाल के लिए खुद को तैयार कर चुकने के बावजूद आने वाले पलों को सोचकर तेज़ी से धड़क रहे दिल को इस मुस्कुराहट ने ज़रा सा सहारा दिया। तुमने जिस तरह शायका के हक़ में गवाही दी, उसकी तारीफ़ ना करना ज़्यादती होगी। हसन का सादगी से कहा जुमला उसकी उम्मीद के बरक्स था। इसी काबिल तारीफ़ काम की पादाश में मैं इस कमरे में हूँ। उसने बस दिल में सोचा, क्योंकि उसे लोगों के दिल ना दुखाने की पुरानी बीमारी थी। तुमने भी एक बाप बेटी बल्कि पूरे घर की इज्जत रख के ऐसा ही कुछ किया है। उसकी बात पर वो हल्के से हंसा। इस हंसी में तंज, तलखी, तमस्खुर या फ़ख्र नहीं था। मेरा कोई काम किसी के लिए काबिल तारीफ़ नहीं होता। अब भी उसका लहजा सादा था। मेरे लिए तो है। दूसरी मुतज़ाद बीमारी उसे जहन में आई। हर बात ज़ुबान तक ले आने की भी थी। इस इकरार पर दिल पजीर हैरत उसके चेहरे पर फैली। मैंने निकाह से बड़े अब्बा के कहने पर किया है, दूसरी कोई वजह नहीं। वो वाज़ेह करना चाहता था। उसने सताइश की ऐसी किसी और लालच में ये निकाह नहीं किया। और मैंने पापा के कहने पर। मुज़ना ने लम्हा ज़ाया किए बगैर कहा। दोनों का इरादा नहीं था, फिर भी ये जुमले बराबर वाले महसूस हुए। हसन के चेहरे पर फिर वही मुस्कुराहट रेंग गई जो उसने 2 दिन कबल पहली बार देखी थी। मसहूर करने वाली, ख़त उठाने वाली, बहुत दिलकश और बकौल नशी मकनातीसी मुस्कुराहट। जैसा भी है, मुस्कुराता गज़ब का है। निशी की मखमूर सी आवाज़ पर वो इधर उधर देखने लगी। मैग्नेट स्माइल इसे ही कहते हैं। कौन? बड़े अब्बा के साथ जो बैठा है। मुज़ना ने नीचे झांका, जहां दीवान पर बड़े अब्बा के साथ वो बैठा था। तौबा करो निशी, इसकी तरफ देखना भी गुनाह है, सच्ची वाला गुनाह। अनम का लहजा खौफ खुदा की याद दिलाने वाला था, मगर निगाह उसकी भी इधर ही थी। सच ये है कि सारी लड़कियां किसी न किसी बहाने उसे नज़र में रखती हैं, और लड़कियों की माएँ उस पर नज़र रखे हैं कि वो उनके लाडली पर डोरे तो नहीं डाल रहा। पीछे से उनके दरमियान में आकर शाइका ने अनम और निशी के गले में बाजू डालते कहा। वो दोनों फ़ौरन हाथ झटक कर उसे दूर हुईं। खुद पर टिकी इतनी सारी आंखों का इदराक उसे भी सर उठाकर ऊपर देखने पर मजबूर कर गया। शाइका ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया और उसने खफीफ से तबस्सुम के साथ फिर रुख मोड़ लिया। जहाँ शाइका हो वहाँ सबसे दूर हट जाती थी। अब भी वही हुआ। अनम और निशी चली गईं। ये भी मेरी तरह दागदार है, शाइका ने ग्रिल की तरफ पीट करके उसकी आंखों में देखते कहा। मैंने एक रात घर से बाहर गुजारी थी और हसन ने 1 साल जेल में गुजारा है। ओह क्यों? चोरी, डकैती या तोड़-फोड़ जैसे किसी जुर्म में? अच्छा। उसने फिर उसे देखा। वो ठीक ठाक खूबरू था, हुलिये से पढ़ा लिखा और खासा खुशवज़ा लग रहा था।
جس انداز میں وہ بڑے ابا کے ساتھ بیٹھا تھا، اسے چور اچکا اور لفنگا تو کہیں سے نہیں لگا، بلکہ اسے دیکھ کر ایک معقول، شائستہ اور مہذب بندے کا گمان ہو رہا تھا۔ کون ہے یہ؟ اتنا تو پکا تھا وہ ان کا رشتہ دار نہیں ہے، اسی کالونی کا ہے، اور ہمارا پڑوسی بھی، کسی کے گھر آتا جاتا نہیں۔ اس وقت بھی بڑے ابا ساتھ کھینچ لائے ہوں گے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ پیچھے سے مبینہ آپا نے ناگواری سے پوچھا۔ وجہ ساتھ کھڑی شائقہ تھی۔ تب اس نے دیکھا انم اور نشی جا چکی ہیں۔ فکر نہ کرو، میرے ساتھ نہیں، انم اور نشی کے ساتھ تھی، شائقہ نے کہا۔ چلو اندر، اور اب یوں کمرے سے باہر مت نکلنا۔ وہ شائقہ کو گھورتے اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کمرے میں جانے لگیں۔ 2 دن رہ گئے ہیں، ذرا ایک جگہ بیٹھو، سارے گھر میں دندنانے کی ضرورت نہیں، اور اس کو کس لیے منہ لگا رہی ہو؟ آپا، اس نے پیچھے شائقہ کی موجودگی پر دبی دبی آواز میں احتجاج کیا۔ آپا، اس نے پیچھے شائقہ کی موجودگی پر دبی دبی آواز میں احتجاج کیا۔ کل ہی تمہاری ساس کہہ رہی تھی اسے شادی کے فنکشن سے دور کیوں نہیں رکھا؟ ان کا سارا گھر مدعو ہے تو وہ کیسے نہیں ہوگی، اور ان کی امی پھپھی ہیں، ہماری بھی، اس نے جواب دیا۔ سگی تو نہیں ہیں، انہیں خود سمجھنا چاہیے، اسے ایسی گیدرنگ میں نہ لائیں، خواہ مخواہ ماحول اور موڈ خراب ہوتا ہے۔ وہ چپ ہو گئی۔ ایک تو مبینہ آپا سے جیتنا تو دور، انہیں قائل کرنا بھی ناممکن تھا، دوسرا وہ تنہا نہیں تھی، باقی سب کے خیالات بھی شائقہ کے لیے ایسے ہی تھے۔ وہ سب اس کی شادی کے لیے ہفتہ بھر سے دادا کی حویلی نما گھر میں تھے۔ اس کے پاپا کب کا یہ مکان اور کالونی چھوڑ کر نئی جگہ منتقل ہو گئے تھے، لیکن تایا جان نے آبائی گھر اور کالونی نہ چھوڑی تھی۔ یہاں دادا کے 2 کزنز کے پورے خاندان بھی آباد تھے، جن میں ایک بڑے ابا تھے۔ پچھلی پیڑھی کے وہ واحد بزرگ تھے جنہوں نے اتنی لمبی عمر پائی تھی۔ ان کی خوبیوں اور عادتوں کی وجہ سے یہاں ان کی قدر دان بہت تھے۔ سب کی نظروں میں ان کا احترام اور مان تھا، یا جن کو نہیں رہا تھا وہ کم از کم اس کا دکھاوا ضرور کرتے تھے۔ پرانی طرز کے بیشتر مکان اب جدید 2 اور 3 منزلہ عمارتوں میں بدل گئے تھے، لیکن دادا کی حویلی جوں کی توں تھی، جہاں تایا جان اور تائی اپنے دونوں بیٹوں اور ان کی بیوی بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ اس کا رشتہ تایا کی اکلوتی بیٹی سبیہہ آپا کی نند کے سسرال میں 2 مہینے پہلے ہوا تھا، جو اسی کالونی کے رہائشی تھے۔ زبیر آسٹریلیا میں برسر روزگار تھا۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ تھا۔ سب 1.5 ماہ کے قلیل وقفے میں ہوا۔ انہیں جانے پہچاننے اور دیکھے بھالے لوگ ہونے کی رعایت ملی۔ ان کی فرمائش اور سب کے اصرار پر اس کی شادی یہاں سے ہونا طے پائی تھی۔ اس کے گھر والے اس پر راضی نہ تھے، لیکن جب بڑے ابا نے پاپا کو فون کیا تو فیصلہ ہو گیا۔ معین الدین کے لیے بڑے ابا کی بات ٹالنا ناممکن ہوتا تھا۔ شائقہ دادا کے کزن کی پوتی تھی۔ اس کے والد سعودی عرب میں ہوتے تھے۔ 3 بہنوں اور 1 بھائی میں وہ سب سے بڑی تھی۔ بھائی دوسرے شہر میں ہاسٹل میں رہتا تھا۔ عمر میں وہ تقریباً مبینہ آپا کے برابر تھی۔ 16 سال کی ہوتے ہی بڑی عمر کے اس لڑکے کی خاطر گھر چھوڑ گئی تھی، جس نے زیور اور روپے لے کر کسی بہانے اسے ریلوے اسٹیشن پر ہی چھوڑ دیا۔ ساری رات پلیٹ فارم پر اس کی واپسی کا انتظار کرنے کے بعد وہ صبح گھر لوٹ آئی تھی، اور اس کے بارے میں زیادہ نہ جانتی تھی۔ فون پر قائم ہوا محبت کا یہ تعلق اس کے اعتبار کے سہارے اتنا آگے نکل گیا تھا۔ اس وقت تو جو بدنامی اور باتیں ہوئی سو ہوئیں، لیکن اتنے برسوں بعد بھی کوئی اس بات کو بھولتا نہیں تھا۔ اس وقت جو پیدا بھی نہ ہوئے تھے، اب وہ بھی شائقہ کی کہانی جانتے تھے۔ اسے صحیح معنوں میں خاندان اور کالونی میں عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ سب جیسے اپنے گھروں سے اس کی انگلی اٹھا کر اپنے بچوں کو ڈراتے تھے کہ بھٹکنا اور لڑکھڑانا نہیں، ورنہ ساری عمر اس کی طرح ذلت اٹھانی پڑے گی۔ ہر جگہ اور ہر موقع پر اسے ذلیل کرتے رہنے کی بھی یہی وجہ تھی، مگر شائقہ سر جھکا کر سننے، رونے اور خاموش رہنے والی لڑکی نہ تھی۔ وہ رونے، پچھتانے اور ڈرنے کی عمر سے آگے نکل آئی تھی۔ اسے دو بدو سب کی باتیں اور طنز کا جواب دیتے دیکھ مزنہ پہلے تو گشت بدندہ رہ گئی، مگر ہفتے بھر سے اس کا مشاہدہ کرتے کرتے اس رویے کی سمجھ آ گئی تھی۔ شائقہ نے یہ ڈھال نہ اوڑھی ہوتی تو سب کب کا اسے روند کر اس کی زندہ لاش دیوار میں چن چکے ہوتے، اور جبتی کسنے کا کوئی موقع بھی خالی نہ جانے دیتے تھے۔ عمر میں اس سے چھوٹے بھی اس سے بدتمیزی، تمسخر اور حقارت سے بات کرتے تھے۔ رسموں کے بعد سب تھک ہار کر جہاں جگہ ملی وہاں سو گئے۔ وہ دن میں خوب سوئی تھی، اسی لیے نیند نہ آ رہی تھی۔ کچھ دیر کروٹیں بدلنے کے بعد کمرے میں آڑی ترچھی سوئی، لڑکیوں کو پھلانگ کر باہر آئی۔ سب کے رہائشی کمرے دوسری منزل پر تھے۔
ان کمروں کے آگے دائرے میں چھبا سا بنا تھا جس کے اختتام پر تقریباً 2.5-3 فٹ کی گرل لگی تھی۔ نیچے کے کھلے حصے کو وہ سب دالان کہتے تھے۔ نیچے باورچی خانہ، ہال اور کمرے اور کھانے کا کمرہ تھا۔ اوپر بتیاں بند ہونے کی وجہ سے اندھیرا تھا۔ دالان میں سب کچھ ایسے ہی بکھرا تھا۔ نیچے کی ساری بتیاں بند نہیں تھیں۔ شادی کا یہ بکھرا مصنوعی کمکموں اور پھولوں سے سجا مکان بھی ایک یادگار تھا۔ اسے ویڈیو بنانے کا خیال آیا۔ اس نے موبائل کا کیمرہ آن کیا۔ بائیں جانب سے شروع کر کے کیمرہ آگے بڑھا رہی تھی۔ سیڑھیوں کے گرل پر لگے آرائشی پھولوں پر زوم کرتے ہوئے اچانک سیڑھیوں پر شائقہ نمودار ہوئی۔ یہ سوئی نہیں اب تک۔ تبھی کسی نے پیچھے سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ مزنہ اسکرین سے نظر ہٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ شائقہ ہاتھ جھٹک کر اوپر بڑھی کہ پیچھے والے نے تیزی سے اوپر آ کر دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اسے روکا۔ اسے اب شائقہ کا انداز سمجھ میں آیا۔ اس کی سانس رکنے لگی۔ وہ صبیحہ آپا کا دیور مدثر تھا۔ وہاں جو ہو رہا تھا اسے پسینہ پسینہ کر گیا۔ اس کی نہ آواز نکل رہی تھی نہ پیر اٹھ رہے تھے۔ شائقہ مقابلے میں کمزور تھی، پھر بھی وہ پوری جان لگا کر خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک اس نے زور سے دھکا دیا اور وہ توازن کھو کر زینے سے پھسلا، مگر جلد ہی گرل پکڑ کر خود کو سنبھال لیا۔ شائقہ بجلی کی سی تیزی سے زینے پھلانگ کر اوپر پہنچ گئی۔ وہ بھی اوپر آ رہا تھا۔ مزنہ نے پوری طاقت سے خود کو گھسیٹا اور کمرے میں آ کر اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ فون ہاتھ سے بستر پر گرا تو دیکھا کیمرہ اب تک آن تھا۔ اس نے ریکارڈنگ بند کر کے فون الٹ دیا۔ شائقہ دوڑتی کمرے میں آئی اور دروازہ بند کیا۔ ویسے ہی اندھیرا تھا، پھر بھی اس نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ ذرا دیر بعد اس کی دبی دبی سسکیاں سنائی دینے لگیں۔ اس کا دل چاہا اٹھ کر اس کے پاس جائے، لیکن اس نے جو دیکھا تھا اس کے متعلق بات کرنے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ اس کا دل بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی عزت دار اور شریف خاندان میں کسی ایسے شخص کی موجودگی اس کا ذہن قبول نہ کر رہا تھا۔ میں غلط سمجھ رہی ہوں، بات کچھ اور ہوگی۔ مجھے کہاں ان کی آواز آ رہی تھی، میں نے صرف دیکھا، وہ بھی آدھا ادھورا۔ وہ ذرا دیر پہلے والے خیالات رد کر رہی تھی اور عقب سے یہ کہہ کر حقیقت اس کا شانہ تھپ تھپا کر اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ اس کی مسلسل کوشش پر اس نے آنکھیں سختی سے بند کی۔ بند آنکھوں میں بھی وہی منظر تھا۔ اس نے جھٹ آنکھیں کھولی۔ اس کھیل میں جانے کتنا وقت گزر گیا۔ شائقہ کی سسکیاں کب بند ہوئیں اور کب اس کی آنکھ کھلی، صبح اسے یاد نہیں تھا۔ بھابھی بھی جگانے پر اس نے مشکل سے آنکھیں کھولیں۔ کیا ساری رات جاگی ہو؟ اس کی نیند سے بوجھل آنکھیں دیکھ انہوں نے پوچھا۔ نہیں، میں یوں ہی بے ارادہ نکل رہے الفاظ ٹھٹک گئے۔ اس نے جھٹ کمرے میں نظر دوڑائی۔ بھابھی اور اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ شائقہ آپی کہاں ہیں؟ ذہن میں امٹتے سوال کو اس نے زبان تک آنے سے بہت مشکل سے روک کر بس شائقہ کا پوچھا۔ مجھے کیا پتا، اور تم کیوں اٹھتے ہی اس کا پوچھ رہی ہو؟ اتنی سی بات پر بھابھی کی تیوریاں دیکھ کر وہ بے چین ہو گئی۔ ایسے رویوں کے بیچ کیسے شائقہ کسی سے رات والا واقعہ کہہ سکتی تھی؟ بنا جانے اور دیکھے ہی سب کے دل اور دماغ میں وہ خراب تھی۔ مصروف دن تھا اور اس کی نگاہیں پورا وقت شائقہ کی تلاش میں تھی، مگر وہ کہیں نظر نہ آ رہی تھی۔ اس کے پاس اپنی شادی کی خوشی، جوش اور آنے والے وقت کا تصور کچھ نہیں تھا۔ ایک عجیب سی بے قلی اس پر سوار تھی۔ اسے یہ ماحول اور سب کی باتیں، تیاریاں، مذاق مستی، سب کچھ اچھا نہ لگ رہا تھا۔ بیوٹیشین اسے تیار کر کے چلی گئی۔ بزرگ اور بڑے تیار ہو کر بارات کے منتظر تھے، جبکہ جوانوں کی تیاریاں بھی پوری نہیں ہو رہی تھی۔ سب اسی کمرے میں تیار ہو رہے تھے جہاں وہ بیٹھی تھی۔ سب میں شائقہ تیار ہو کر ایک طرف بیٹھی تھی۔ وہ بار بار اسے دیکھ رہی تھی، مگر کیسے اسے متوجہ کرے اور کیا کہے سمجھ نہ پائی۔ اچانک مدثر کی بیوی زینت غصے سے بھری کمرے میں داخل ہوئی۔ شائقہ کہاں ہے؟ انہوں نے کمرے میں نظریں گھماتے پوچھا۔ تبھی انہیں وہ نظر آ گئی۔ کسی بپرے بھوکے جانور کی طرح آگے بڑھ کر انہوں نے شائقہ کو زور سے چانٹا مارا اور اس کے بال نوچنا شروع کر دیے۔ کچھ گھبرا کر انہیں روکتے آگے بڑھیں تو کچھ دلچسپی سے دیکھنے لگیں۔ کس حد تک جائے گی تو؟ تجھے تو زمین میں دفن کر دینا چاہیے۔ شائقہ خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ان میں بڑا جوش تھا۔ کوئی اس مارکے کی خبر پھیلانے باہر نکلا تھا۔ شریفوں کے درمیان رہنے کے قابل نہیں ہے تو۔ 7 پشتوں میں کوئی ایسا بے غیرت نہیں جیسی پیشہ ورانہ بے حیائی لے کر تو پیدا ہوئی ہے۔ مزنہ کھڑی ہو گئی تھی، مگر اس کا بھاری لہنگا اسے آگے بڑھنے سے روک رہا تھا۔ کیا ہوا ہے زینت؟ ابھی یہ وقت نہیں ہے، صبیحہ آپا نے زینت کو کسی طرح روک کر کہا۔ یہی تو وقت ہے بھابھی کے خاندان والے اس کی اصلیت دیکھ کر ایک بار ہی فیصلہ کر لیں۔ کیا ہوا؟ گھبرائی سی شائقہ کی امی اور ان کے پیچھے ان کی دونوں بہنیں اندر آئیں۔
सच कहूँ फुप्पो, आपको तभी इसका गला दबा देना चाहिए था और दफन कर देना चाहिए था। जीनत का लहजा तेज़ और जहरालूद था। इज़्ज़तदार ख़ानदान में रहने के काबिल नहीं है ये, और अगर हरकतों के बाद भी आपने इससे ताल्लुक़ रखा तो फिर सबको आपसे ताल्लुक़ ख़त्म कर लेना होगा। क्या हुआ है? शारका सबको चीरती शाइका के पास पहुंची और बदतमीज़ी से बहन से पूछा। इसकी आंखों में पहले ही बहन की ख़ता के लिए शर्मिंदगी और गुस्सा था। फुप्पो अब ये ख़ानदान के शरीफ और शादीशुदा मर्दों को अपने दाम में फंसाना चाहती है। मुझे तो कहते हुए शर्म आ रही है। उनकी बात के दरमियान ही शाइका की अम्मी आगे बढ़ी और दोनों हाथों से उसे मारने लगी। मर क्यों नहीं जाती है तू शाइका? अम्मी अम्मी मेरी तो सुन ले। मगर वो कहाँ सुन रही थी। कल रात इसने मुदस्सिर को अकेले देखकर कहते हुए मेरी रूह कांप रही है। मैं अपनी ज़ुबान से इसकी हरकतें बयान नहीं कर सकती। अभी अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ मुदस्सिर को इससे बचकर भागते कैसे नाखून लगे हैं। शाइका की अम्मी फर्श पर गिर सी गई। अब वो अपना सीना पीट रही थी। तो एक बार ही हमें मार क्यों नहीं देती शाइका? हम सब एक साथ जहर खाकर ये ज़िल्लत ख़त्म कर लेते हैं। नहीं अम्मी, हम क्यों मरे? अभी इस वक्त सच में इनका गला दबा दें। शारका माँ के पास आकर उन्हें सीना गोभी से रोकने लगी। वो भी रो रही थी। शाफिया रो नहीं रही थी, मगर उसके चेहरे पर गहरी निदामत थी। क्या हो रहा है यहाँ? पीछे से बड़े अब्बा की आवाज़ आई। सब एकदम खामोश हो गए। सिर्फ शाइका और उसकी अम्मी की दबी दबी सिसकियाँ सुनाई दे रही थीं। मुज़ना ने पीछे मुड़कर पलंग से अपना फ़ोन उठाया। आप ही फैसला करें बड़े अब्बा। जीनत उनके करीब आई। बड़े अब्बा अकेले नहीं थे, उनके पीछे और भी मर्द थे। उनमें मुदस्सिर नहीं था। एक बार गुनाह की लज़्ज़त ज़ुबान पर चढ़ जाए तो फिर छूटती नहीं है। अपना समझकर अब तक सब नज़रअंदाज करते रहे, मगर अब पानी सर से ऊंचा हो गया है। आप अभी इसी वक्त इंसाफ से फैसला सुना दें। शाइका सबके बीच से होती बड़े अब्बा के करीब आई। बड़े अब्बा और मुज़ना के अलावा वहाँ सब मौजूद हर शख्स की निगाहों में इसके लिए हकारत थी। बड़े अब्बा, आंसू के दरमियान वो आगे कुछ कह न सकी। ये क्या कहेगी बड़े अब्बा? सब जानते हैं इसका किरदार और नीयत बाजारू है, मगर अल्लाह कभी ऐसों का साथ नहीं देता। ज़ुलेखा ने भी दामन पकड़कर अपने गुनाह का सबूत छोड़ा था, और इसके नाखून मुदस्सिर के जिस्म पर इसके गुनाह का सबूत छोड़ गए हैं। शाइका बुरी तरह रोने लगी थी। कौन यकीन करेगा उसकी बेगुनाही का? उसने फर्श पर बैठी माँ और बहन को देखा। मुझे दफना ही दे अम्मी। उसने दिल में दुआ मांगी। मौत इस ज़िल्लत से बुरी नहीं हो सकती। बड़े अब्बा, इसकी आवाज़ पर सारे उधर देखने लगे। उसी वक्त हसन वहाँ पहुँचा। कल रात जो हुआ मैं उसकी गवाह हूँ। मुबैना आपा सबसे पहले उसके करीब पहुँची, फिर जीनत। ले, अब तो गवाह भी मौजूद है बड़े अब्बा। बताओ मुज़ना सबको जो तुमने देखा। शाइका के आंसू उस झटके पर थम गए थे, जबकि उसकी अम्मी की आवाज़ ऊंची हो गई। वो दोनों हाथों से लहंगा संभालती बड़े अब्बा के करीब पहुँची। निगार इस सारी सूरत हाल से खुश नहीं थी। उन्हें उस वक्त बेटी का बोलना ज़रा अच्छा ना लगा। क्या हुआ जो इसने देखा था? इस वक्त उसे चुप रहना चाहिए। बड़े अब्बा, उनसे रहा नहीं गया। कुछ देर में बारात पहुंचने वाली है। इस वक्त ये अदालत मुनासिब नहीं। ये सब चाची, अभी एक जुमले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम कहो मुज़ना, आप सुने और बड़े अब्बा को एक बार ही फाइनल फैसला सुना दें। जीनत को उसे अभी इसी वक्त अंजाम तक पहुंचाना था। मुज़ना ने खुश होता हलक तर किया। सारी निगाहें उस पर थीं, जिनमें बस शाइका को मुआवजे की उम्मीद थी। बाकी सब में तमाशा देखने का इश्तियाक था। मुज़ना ने उसे देखकर उसकी आंखें बरसने लगीं। ऐसी बेबसी और उम्मीद उसने पहले कभी ना देखी थी। उसकी सांसें मुज़ना की ज़ुबान से अदा होने अल्फाज से बंद हो गई। बड़े अब्बा, ये अदालत शाइका आपी को लगाना चाहिए थी। कल रात गलत इनके साथ हुआ है। क्या बकवास कर रही हो? जीनत का लहजा और तेवर एकदम बदल गए। मुंह सबके खुले रह गए। खिलाफ उम्मीद शहादत पर चहमे गोइयाँ शुरू हो गई थीं। मुज़ना, मुबैना आपा ने उसकी कोहनी पकड़कर खींची। वो उनका हाथ हटाकर शाइका के पास आई और उसे शानों से थामा। कल रात शाइका आपी ने खुद को शैतान के चंगुल से बचाया है। शाइका बुरी तरह रोने लगी। इसकी अम्मी और बहनें दम साधे थीं। क्या सबूत है तुम्हारे पास? जीनत का गुस्सा पहले से ज़्यादा था। मुज़ना भी बामुश्किल अपना लहंगा संभालती बड़े अब्बा के करीब आई और फ़ोन ऑन करके गैलरी से वीडियो निकाल कर स्क्रीन उनके सामने की। पूरे कमरे में सरगोशियाँ तेज़ हो गई थीं। सबसे ज़्यादा परेशान निगार थीं। मुबैना आपा का बस ना चल रहा था। किसी तरह मुज़ना को गूंगी कर दें। जीनत भी आगे आकर वीडियो देखने लगी। अब मुदस्सिर भाई को बुलाएं और सबके सामने फैसला सुनाएं बड़े अब्बा। शारका ने माँ को खड़ा करते हुए कहा, फिर शोला बार नज़र जीनत पर डाली। फैसला सुनने का इनका शौक़ पूरा होना चाहिए।
مجھے فیصلہ کرنے کو کہا گیا تھا۔ بڑے ابا کی پاٹدار آواز گونجی۔ ماضی کی غلطی اور لغزش کی سزا عمر بھر اور ہر بار نہیں دی جا سکتی۔ شائقہ کو ہم سب برسوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس نے پھر کسی کو شکایت یا انگلی اٹھانے کا موقع نہیں دیا۔ آج کے بعد بنا ثبوت کے کوئی شائقہ یا کسی پر بھی الزام نہیں لگائے گا۔ اس واقعے کے بعد زینت کو شائقہ بیٹی اور معراج سے معافی مانگنا چاہیے۔ رہا مدثر تو اس کا فیصلہ اس کے سامنے سناؤں گا۔ اب سب جائیں یہاں سے، یہ اس بات کو چھیڑنے کا وقت نہیں تھا۔ زینت سب سے پہلے وہاں سے باہر نکلی۔ حسن مزنہ پر ایک ستائشی نظر ڈال کر بڑے ابا کو لے کر باہر چلا گیا۔ مبینہ آپا نے سب کو کمرے سے باہر نکالا۔ انہوں نے شارکہ اور معراج کو بھی اس سے بات نہیں کرنے دی۔ کمرہ بند کرنے کے بعد انہوں نے ہلکے سے اس کے آنچل سے ڈھکے سر پر چپت لگائی۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ کیا ہوا؟ کیا ضرورت تھی شائقہ کی سائیڈ لینے اور ویڈیو دکھانے کی؟ نگار تھکی تھکی سی پلنگ پر ٹک گئی۔ آپ نے بھی دیکھا سب کیا سلوک کر رہے تھے ان کے ساتھ، جبکہ بس اب ختم کرو اور دیکھو بارات پہنچی یا نہیں۔ شادی کے گھر میں لے کر منحوسیت پھیلا دی۔ زینت تمہاری رشتے کی نند ہے تو اتنا تو سوچا ہوتا۔ مبینہ آپا کو اب زینت پر اتنا ہی غصہ تھا جتنا اس پر۔ ان دونوں کی باتیں افسوسناک ہی نہیں تھیں، وہ اسے نادم اور حیران بھی کر رہی تھیں۔ اس کی گواہی شائقہ کی بے گناہی سے بڑا انکشاف مدثر کی حرکت تھی جس پر کسی کو کچھ نہیں کہنا تھا۔ مبینہ آپا کے باہر جانے کے بعد نگار اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ جو ہونا تھا ہو گیا، اب زیادہ نہ سوچو اور وہاں جا کر بھی کسی سے اس کا ذکر نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اس کے ماتھے کا ٹیکا درست کرتے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ جی امی۔ ان کی آنکھوں میں تیرتے فکر کے بادلوں نے اسے چپ کروا دیا۔ پھر سب بارات کا انتظار ہی کرتے رہے مگر نہ بارات آئی نہ کوئی خبر۔ وقت گزرنے کے بعد ادھر سے کسی کو وہاں بھیجا گیا کہ ماجرا کیا ہے پتہ کرے۔ فاصلہ اتنا نہیں تھا، ایک ہی کالونی تھی۔ ادھر سے اطلاع آئی کہ بارات نہیں آ رہی اور نہ آئے گی۔ اس کی بہادری کسی کو پسند نہ آئی تھی۔ جسے خاندان کی عزت کا خیال نہ ہو، اپنے پرائے کا فرق نہ معلوم ہو، ایسی حق اور سچ کی علم بردار ایکٹیوسٹ اور سوشل ورکر بہو نہیں چاہیے۔ کسی نے اس کی ساس کے یہ الفاظ اس تک پہنچا دیے۔ پلک جھپکتے ہی ماحول بدل گیا۔ امی رونے لگی۔ حسب عادت مبینہ آپا غصے میں تھیں۔ کامران اور عمران پریشان تھے، کسی طرح زبیر سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بھابھی امی کو سنبھال رہی تھیں۔ امیر ہو غریب ہو، معمولی یا اثر و رسوخ والا، کسی بھی خاندان کے لیے شادی والے دن بارات نہ آنا اور عین وقت پر شادی ٹوٹنا معمولی بات نہیں ہوتی۔ اس کی نظروں کے سامنے اس وقت دنیا ڈگمگانے لگی جب اس نے پسینہ پسینہ ہوتے پاپا کو سینہ پکڑ کر بیٹھے دیکھا۔ ان کا بی پی خطرناک حد تک بڑھ گیا تھا۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا جس نے کچھ دوائیاں دیں۔ اس کے بعد ان کی طبیعت سنبھلی یا پھر انہوں نے خود کو سنبھال لیا، مگر ان کا بجھا چہرہ اور فکر مند آنکھیں اندر کا حال بیان کر رہی تھیں۔ وہ پرانے دل کے مریض تھے۔ باتیں سب کے پاس ہزاروں تھیں جو وہ آپس میں کر رہے تھے، مگر اس مسئلے کا حل کسی کے پاس نہیں تھا۔ بڑے بزرگوں نے زبیر کی طرف جا کر انہیں سمجھانے کی کوشش بھی کی، مگر ان کا فیصلہ اٹل تھا۔ جس وقت بڑے ابا کمرے میں آئے، وہ پاپا سے اب گھر چلیں کہنے کا ارادہ کر چکی تھی۔ بڑے ابا نے تمہید کے بعد جو بات کی وہ ایسی انوکھی تھی جیسے کوئی پورے یقین سے دن کو رات کہہ دے۔ ان کے ساتھ کھڑے حسن کو اس وقت اسے ساتھ کمرے میں لانے کی وجہ سمجھ آئی۔ معین الدین مزنہ مجھے بہت عزیز ہے، میں اس کے لیے بلا سوچے سمجھے یا سمجھوتے اور جلد بازی والا فیصلہ نہیں کروں گا۔ حسن کی گارنٹی میں لیتا ہوں، بشرطے کہ وہ اس کے لیے راضی ہو۔ انہوں نے رخ حسن کی سمت کیا۔ بڑے ابا کے احسان اور اس وقت بدلے حالات میں ان کی اس توقعات، وہ اس سے آگے کچھ سوچ نہ سکا۔ تم اگر راضی ہو تو میں معین الدین اور مزنہ بیٹی سے ان کی مرضی پوچھوں؟ جی بڑے ابا، اس نے سعادت مندی سے کہا۔ مزنہ اسے دیکھ رہی تھی۔ کہو معین الدین ابھی اسی وقت اپنی بیٹی کو نکاح کے بعد حسن کے ساتھ وداع کرنے کو تیار ہو؟ میں آپ کے کسی بھی فیصلے پر اعتراض نہیں کر پاؤں گا۔ یہ بھی قبول ہے بشرطے کہ مزنہ راضی ہو۔ پاپا نے کچھ لمحے بعد کہا اور اسے دیکھا۔ جی پاپا میں راضی ہوں۔ باپ کی آنکھوں میں امید اور روشنی، وہ اس کے آگے کچھ ہی دیکھ نہ سکی۔ گھر کے باقی افراد میں پھیلا انتشار اور بے چینی بڑی واضح تھی۔ سب نے اپنے طریقے سے معین الدین سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر مزنہ کی حامی کے بعد وہ کسی کی سننے کو تیار نہ تھے۔ بڑے ابا اور تمہارے پاپا کی حکم
اور ہماری سعادت مندی نے ہمیں اس کمرے تک تو پہنچا دیا ہے، اب اس کے آگے۔ وہ سوچ سوچ کر کہہ رہا تھا۔ ہمیں ہی دیکھنا ہے۔ مزنہ نے سر ہلا کر تائید کی۔ میرے متعلق تمہیں شاید پتہ ہی ہو۔ اس بات کا اقرار کرے یا چپ رہے، وہ فوراً فیصلہ نہ کر پائی۔ اس وقت کی سچویشن اور پریشر میں تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں، لیکن آگے کے معاملات میں تمہیں اپنی مرضی کا پورا اختیار دیتا ہوں۔ ماشاء اللہ، وہ دھیرے سے ہنس دی، پھر تیزی سے اگلا جملہ کہا۔ یہ طنز نہیں ہے، تم نے برے وقت میں پھنسے ایک پریشان اور فکرمند باپ کی مدد کی، اور اب بیٹی کو مجبور نہیں رکھنا چاہتے۔ تم شاید واقعی نیک دل ہو، میں تمہیں نہیں جانتی، اسی لیے شاید ہی کہہ سکتی ہوں۔ وہ سچ کہنا چاہتی تھی اور سچ سے اسے زخم نہ پہنچے یہ بھی فکر تھی، لیکن مجھے تمہاری بات سے یہ بھی لگ رہا ہے کہ ہوش اور حواس میں سے منقوہ بنا کر گھر لائے ہو، اب اسے اس کے حال پر چھوڑ کر اپنی ذمہ داری سے ہاتھ جھاڑ رہے ہو۔ اس نے ناک چڑھا کر جیسے بادل نخواستہ کہا۔ بالکل نہیں، اس نے سنجیدگی سے مستحکم لہجے میں کہا۔ تمہارے بارے میں اتنی صاف گوئی سے یہی کہوں گا، عام حالات میں نہ تم نہ تمہاری فیملی کسی نے بھی اس شادی کے لیے راضی نہیں ہونا تھا۔ میرے خیال میری ماضی کے علاوہ تمہاری فیملی کا متومل اور میرا اس معاملے میں کمتر ہونے کی وجہ سے بڑے ابا کے اصرار کے باوجود یہ رشتہ نہیں جڑ سکتا تھا۔ سچ کہوں تو بڑے ابا نے بھی اس موقع کا فائدہ اٹھایا ہے۔ ان کی نیت اور خلوص پر مجھے شک نہیں، پھر بھی میں نے نکاح سے قبل ان کے سامنے اپنے تحفظات رکھے تھے، جو انہوں نے سب رد کر دیے۔ انہیں یقین ہے کہ ہم دونوں پرفیکٹ میچ ہیں۔ اسے اتنی لمبی چوڑی بات کی امید نہ تھی، اور اب وہ یہ کہہ رہا تھا۔ آنیسٹلی، میرا تصور یہ ہے کہ ایک کمپینین اور ساتھی سے گھر اور زندگی میں خوشگوار تبدیلیاں آنی چاہیے، اور یہ زور زبردستی اور مجبوری سے ممکن نہیں۔ منٹوں میں ہوا یہ فیصلہ عزت بچانے اور کچھ زبیر کی فیملی کو دکھانے جتانے کے لیے ہوا ہے۔ وہ مقصد پورا ہو گیا، اب آگے؟ تمہیں لگتا ہے میری مجبوری وہیں تک تھی؟ یہاں سے کل واپس اپنے گھر چلی جاؤں تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، رشتہ دار مہمان سب گھر جا کر یہ بات بھول گئے ہوں گے۔ وہ جو شروع میں اس کی باتوں سے متاثر ہو رہی تھی، آخری جملوں پر بے ساختہ اس کی بات کاٹ گئی۔ میں تمہیں یہاں سے جانے کو تو نہیں کہہ رہا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس وقت تک اپنی بات ٹھیک سے پہنچا نہیں پایا۔ تم فیصلے کا اختیار مجھے دے رہے ہو، اور یہ بھی سوچ لیا کہ وہ فیصلہ یہاں نہ رہنے کا ہو سکتا ہے۔ یہاں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تم میرا ساتھ دو گے۔ زندگی کی یہ اچانک اور انوکھی پیش قدمی ہم مل کر درست ثابت کریں گے، یا کم از کم ایسی کوشش کریں گے۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے۔ ہاں، اگر تم کچھ الگ سوچ چکے ہو تو پھر یہ باتیں اس حساب سے ٹھیک ہے۔ میں نے کچھ نہیں سوچا، لیکن تم چاہو تو سب کچھ سوچ سکتی ہو۔ تمہیں آنے والے وقت کا اندازہ نہیں ہے۔ میرے ساتھ زندگی نہ عام سی ہوگی نہ آسان۔ میں بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ اس گھر میں تم پر کوئی دباؤ اور مجبوری نہیں۔ وہ سنجیدہ تھا، اس کی باتیں اس حال میں بھی مثبت تھی۔ یہ بات اسے جتنی اچھی لگی اتنی ہی فکرمند بھی، اور وہ اسے پہلے ہی مقام پر مایوس نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ پہلا قدم ہے، آگے تمہیں اندازہ ہوگا یہ پرخار ڈگر ہے تب۔ ابھی سے اتنا آگے کا کیوں سوچیں ہم؟ مزنہ نے اسے بولنے نہیں دیا۔ میں لوگوں کی باتوں سے آسانی سے متاثر ہونے والی نہیں، کجا کس وجہ سے اپنی زندگی کے فیصلے کروں۔ ابھی اس وقت ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کیا کم خوش آئند ہے؟ کل کی کل دیکھیں گے، ہم سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے ہیں۔ سٹیپ بائی سٹیپ؟ ہاں، یوں سمجھو آج ہم پہلی بار ملے اور یہ پہلا سٹیپ ہے۔ اب ہمیں ایک ساتھ رہنا ہے، ایک دوسرے کو جانیں گے، سمجھیں گے، دوستی ہوگی، ہو سکتا ہے ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ نکاح والا تعلق تو لاسٹ سٹیپ ہوتا ہے، پہلے ان سب سے گزر لیں، پھر وہاں پہنچ گئے تو اسے بھی دیکھ لیں گے۔ وہ ظریف سے تاثرات کے ساتھ اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی باتیں مختلف ہی نہیں دلچسپ تھیں۔ فائن، اس نے سر ہلا کر گویا اس کے طریقہ کار کو ہری جھنڈی دکھائی۔ زیادہ نہیں سوچتے، آگے بڑھتے ہیں۔ وقت اور زندگی نے جس مقام پر سوال پوچھا وہاں جواب ڈھونڈ لیں گے۔ یس، وہ راضی تھی۔ میں ہال میں ہوں، تم آرام کرو۔ مزنہ نے بھی سر ہلایا، دونوں ہی تھکے ہوئے تھے۔ کمرے میں دیوار سے لگی الماری سے اس نے اپنے کپڑے نکالے اور باہر جاتے رک کر پلٹا۔ تم نے کھانا کھایا تھا؟ نہیں، اور مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ جو دوپٹے کی پنیں ٹٹول رہی تھی مسکین سا منہ بنا کر بولی، چینج کر کے باہر آ جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ اسے اور حسن کو مبینہ آپا اور بھائی جان کار سے چھوڑ گئے تھے۔ تایا کے گھر سے زیادہ فاصلہ نہیں تھا، مگر نئے دولہا دلہن والا پروٹوکول دینا مجبوری تھی۔ اس سمجھانے میں کوئی بولنے اور دیکھنے والا تو تھا نہیں، اسی لیے مبینہ آپا نے اندر آنے اور اس کا بیگ
کمرے تک رکھنے کا تکلف نہ کیا، ہال کے دروازے سے واپس ہو گئی۔ ان پر واپس جا کر وہاں ہو رہی چہمگوئیوں سے نپٹنے کی فکر سوار تھی۔ اس نے بھاری لہنگا اور زیور اتار کر کپڑے تبدیل کیے۔ زیادہ وقت اسے بیوٹیشین نے جو بالوں کو پنوں کا ذخیرہ بنایا تھا اسے خالی کرنے میں لگا۔ منہ دھو کر وہ ہال میں آئی تو آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں۔ ہال کشادہ تھا یا شاید سامان کی کمی کی وجہ سے کھلا کھلا سا لگ رہا تھا۔ کھانے کی میز کے ساتھ 4 کرسیاں رکھی تھیں۔ درمیان میں 3 نشستوں والا صوفہ تھا۔ اس کے سامنے تپائی تھی۔ دیوار پر بڑا سا ٹی وی تھا۔ داخلی دروازے کے قریب درازوں والی الماری تھی۔ حسن باورچی خانے میں تھا، جہاں سے کھٹر پٹر کی آواز آ رہی تھی۔ ہال میں کھلنے والا دوسرا دروازہ بند تھا۔ یقیناً یہ اس کی امی کا کمرہ ہوگا۔ اس نے سوچا، کیا انہیں علم بھی ہے اس گھر میں ایک فرد کا اضافہ ہو گیا ہے؟ یہ معلومات اس کے ساتھ اس کی معذور ماں رہتی ہے اور اوپر والے پوشن میں اس کے 2 بھائی جو اس سے ملتے ہیں نہ بات کرتے ہیں، ایک بہن جو سعودیہ عرب میں ہوتی ہے۔ رشی نے اس تک پہنچائی تھی۔ حسن نے آہٹ پر ہال میں دیکھا۔ بیٹھو بس 2 منٹ۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ نظر کھڑکی سے باہر ٹھہر گئی۔ اس نے آتے وقت غور نہیں کیا کہ برآمدے میں جھولا ہے۔ آگے مختصر سے احاطے میں کچھ پودے بھی تھے۔ حسن دونوں ہاتھوں میں 2 پیالے لیے باہر آیا۔ فی الحال یہی بنا سکتا تھا۔ اس نے ایک پیالہ اس کے آگے رکھا جس میں میگی تھی۔ تھینک یو۔ اس نے بھاپ اڑاتے نوڈلز میں چمچہ گھمایا۔ حسن نے بیٹھنے سے پہلے میز پر رکھے اسٹینڈ سے فورک نکال کر پیالے کے قریب رکھ دیا۔ اس نے فورک اٹھاتے اس کی سمت دیکھا۔ وہ پوری طرح کرسی پر جمنے سے پہلے ہی چمٹے سے شروع ہو گیا تھا۔ بزنا کو اس کی بھوک کی شدت کا احساس ہوا۔ کسی نے دولہا کو کھانے کا بھی نہیں پوچھا۔ اس نے غائبانہ سب سے منہ پھلا لیا۔ وہ پھونکے ہی مار رہی تھی کہ حسن نے پوچھا، چائے یا کافی؟ کچھ نہیں، سونا ہے اب۔ وہ اپنا خالی پیالہ لیے پھر اندر چلا گیا۔ اس کی میگی ختم ہوئی تب وہ چائے کا مگ لیے واپس آیا۔ گڈ نائٹ۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ گڈ نائٹ۔ بند ہوتی آنکھیں بمشکل کھلی رکھنے کی کوشش کر رہی مزنہ نے اتنی دیر میں اس نے پہلی بار گہری اور تفصیلی نظر مرکوز کی۔ گہرے بنفشی سوٹ کا دوپٹہ اس کے گلے میں پڑا تھا۔ بالوں کا ایک ڈھیلا سا جوڑا بنایا تھا۔ خالی کان اور مہندی سے رچے خالی ہاتھ، مٹے مٹے کاجل والی سیاہ خوابیدہ آنکھیں۔ وہ اسے دلہن والے حلیے میں زیادہ دلکش اس وقت لگی۔ میک اپ کی تہوں میں وہ جاذبیت اور کشش نہیں تھی جو اس وقت دھلے چہرے میں محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کمرے کی سمت بڑھ گئی۔ اندر جا کر اس نے دروازہ بند کیا اور بستر پر گر گئی۔ چائے کے گھونٹ لیتا حسن گہری سوچ میں ڈوبتا چلا گیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو حواس میں آتے ہی واضح ہوا کہ باہر کے شور سے اس کی نیند ٹوٹی ہے۔ دوپٹہ شانے پر ڈال کر بال لپیٹتے وہ باہر آئی اور ہال کا منظر دیکھتے ہی بچی کچی نیند ہوا ہو گئی۔ اس کے جہیز کا سامان ہال میں موجود تھا۔ باہر 2 مزدور برآمدے کے چبوترے پر سامان رکھ رہے تھے۔ اس کا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا۔ کرسی پر بیٹھتے اس نے سوچا۔ وہ حیرت زدہ سی بکھرا سامان دیکھ رہی تھی۔ تبھی حسن امی کے کمرے سے باہر آیا اور دروازہ بند کر کے پلٹا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا مگر کچھ کہا نہیں۔ تم پہلے چائے لوگی یا ناشتے کے ساتھ ہی؟ حسن نے سامان کی موجودگی کو یکسر نظر انداز کرتے پوچھا۔ میں وہ چائے کا کہنے جا رہی تھی کہ خیال آیا وہ مہمان تو نہیں، اب یہ اس کا بھی گھر ہے۔ کل ڈنر حسن نے بنایا تھا، اب ناشتہ اسے بنانا چاہیے۔ میں خود دیکھ لیتی ہوں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ تم نے ناشتہ کیا؟ نہیں۔ تم بیٹھو میں بناتا ہوں۔ میں بناتی ہوں نا۔ تمہیں ابھی کچن اور چیزوں کا علم نہیں، ویسے مجھے عادت ہے۔ وہ مسکراتا اندر چلا گیا۔ وہ واپس بیٹھ گئی۔ کچھ دیر چپ رہی پھر ذرا بلند آواز میں کہا، یہ سارے سامان کا کیا کرنا ہے؟ تمہارا جہیز ہے، تم سوچو۔ اس نے کچھ توقف کے بعد جواب دیا، زبیر کے گھر والوں نے خود بھجوا دیا یا گھر سے کسی نے ان سے کہا ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ سب ایک دن قبل وہاں پہنچا دیا گیا۔ امی پاپا کو فون کرنے کا خیال آیا تو خوابگاہ میں آ کر اس نے پاپا کو فون کیا جو بند تھا۔ امی کو لگایا، انہوں نے اٹھایا نہیں۔ ادھر ہی ہے یا گھر چلے گئے؟ وہ فون رکھ کر پھر باہر آ گئی۔ سبیحہ آپا کے دیور کا معاملہ تھا، سو تایا جان اور تائی بھی اس کی حق گوئی سے ناراض تھے۔ گیٹ کھول کر اندر آتی رخسانہ خالہ ٹھٹک کر رکی۔ چند لمحے ساکت وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتی رہیں، پھر رخسانہ خالہ یوں علت میں آگے بڑھی جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ اسی وقت حسن پلیٹیں لیے باورچی خانے سے باہر نکلا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ وہ کام کی شروعات اس کے گھر سے کرتی تھی، اسی لیے بے خبر تھی۔ آپ کی نئی مالکن ہیں؟
انہوں نے مزنہ کو سر سے پیر تک دیکھا۔ اب صرف ہاتھوں کی مہندی سے تو کوئی اسے ایک رات پرانی دلہن نہیں مان سکتا تھا۔ باقی تفصیل آپ کو اگلے گھر سے مل جائے گی، آؤ۔ اس نے پلیٹیں میز پر رکھتے آخر میں اسے بلایا اور واپس اندر چلا گیا۔ وہ آگے آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ رخسانہ خالہ اب ہوکوں کی طرح کبھی کمرے میں پھیلے سامان کو دیکھ رہی تھی۔ کل ہماری شادی ہوئی ہے، اس نے ان کو آسان لفظوں میں سمجھایا۔ کل تو رفیع محمد کے بیٹے کی شادی تھی۔ نہیں ہوئی، وہی دلہن اب یہاں ہے، اس نے آملیٹ کی پلیٹ قریب کھینچتے کہا۔ مکھن اور جیم میز پر رکھتے حسن نے اسے دیکھا۔ وہ بڑے اطمینان اور اعتماد سے کہہ رہی تھی۔ رخسانہ خالہ نے منہ کھولا ہی تھا کہ حسن نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ باقی کہانی کالونی والے زیادہ دلچسپ انداز میں سنائیں گے، اسی لیے آپ جلدی کام ختم کر کے جائیں۔ حسن نے پیکٹ سے بریڈ نکال کر مزنہ کی پلیٹ میں رکھی اور خود بھی کرسی سنبھال لی۔ وہ حیرت سے ان دونوں کو دیکھتی سست قدموں سے باورچی خانے میں چلی گئیں۔ پہلے سے اطلاع نہیں دی تھی، اسی لیے میں چھٹی نہیں کر سکتا۔ رخسانہ خالہ کچھ دیر میں چلی گئی۔ امی کے لیے سسٹر میرتھا 10 بجے تک آتی ہیں، وہ دن بھر ان کے ساتھ رہتی ہیں، شام میں جاتی ہیں۔ تم کہاں جاب کرتے ہو؟ اس نے درمیان میں پوچھا۔ اسے تو کچھ علم نہیں تھا۔ میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، اس نے بھی واضح کرنا ضروری سمجھا۔ کالج درمیان میں ہی چھوٹ گیا تھا میرا، ڈرائیونگ اسکول ہے۔ تم ڈرائیونگ سکھاتے ہو؟ نہیں، وہ دھیرے سے ہنسا۔ دوسرے انسٹرکٹرز ہیں۔ تمہارا کیا پلان ہے؟ گھر جاؤ گی یا یہیں رکو گی؟ کہو تو کسی کو ہیلپ کے لیے بھیج دوں، اس نے ہال کے پھیلاوے کی طرف دیکھتے کہا۔ اس نے کچھ سوچا نہیں تھا، اسی لیے فوری جواب نہیں دے پائی۔ میں پہلے امی سے بات کرتی ہوں، اس کے بعد ہی کچھ کہوں گی۔ اوکے۔ ایک بار پھر وہ منٹوں میں اپنا ناشتہ ختم کر کے اندر چلا گیا۔ رخسانہ خالہ اسے جھاڑو پوچھے کا پوچھ رہی تھی۔ ہاں یوں ہی رہنے دیں، باقی کمرے روز کی طرح کر دیں۔ وہ چائے لیے واپس آیا، مگ اس کے آگے رکھ کر سامان کے درمیان سے وہ دروازے کے قریب والی دیوار سے لگی الماری کے پاس گیا۔ اس کی دراز کھول کر کچھ نکالا اور واپس میز تک آیا۔ یہ مین ڈور کی چابی ہے۔ سسٹر میرتھا کے جانے اور میرے آنے تک گھر لاکڈ ہوتا ہے، آنٹی اکیلی ہوتی ہیں۔ اس نے پھر درمیان میں سوال کیا۔ کچھ دیر کے لیے مزنہ کے چہرے پر واضح حیرت پھیلی، لیکن اس نے کچھ کہا نہیں۔ فون کی رنگ ہو رہی ہے، حسن نے کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جہاں سے ہلکی آواز آ رہی تھی۔ ہاں۔ وہ مگ رکھ کر تیزی سے کرسی گھسکا کر بھاگی۔ دوسری طرف مبینہ آپا تھیں۔ ہم آ رہے ہیں، جس احسان والے انداز میں انہوں نے کہا اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ کیوں؟ ناشتہ لے کر آتے ہیں دلہن کے گھر والے؟ مبینہ آپا شاید پہلے ہی کسی بات پر جھنجھلائی ہوئی تھیں، چڑھ کر کہا۔ ناشتہ تو ہو گیا، ہم 5-10 منٹ میں پہنچ رہے ہیں۔ انہوں نے فون بند کر دیا۔ وہ پرسوچ سی اسکرین کو تک رہی تھی، آہٹ پر مڑ کر دیکھا۔ حسن مگ لیے کھڑا تھا۔ ٹھنڈی ہو رہی تھی، اس نے مگ لے لیا۔ میں جا رہا ہوں، کوشش کروں گا جلدی آ جاؤں، میرا نمبر لے لو، ضرورت پڑ سکتی ہے۔ مزنہ نے ہاتھ میں پکڑا فون اس کے آگے کیا۔ دونوں نے اپنے اپنے فون میں ایک دوسرے کے نمبر محفوظ کیے۔ اسے اندازہ تھا آنے والا وقت اسے باور کروا دے گا، جو کل وہ اسے سمجھا نہیں پایا تھا۔ اپنوں کی غلط فہمیاں دور کرنے کی خواری اور اپنا موقف سمجھانے کی ناکام کوشش بھاری بوجھ ہوتی ہے، وہ جانتا تھا۔ میں چلتا ہوں۔ اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ وہ اس کے پیچھے ہال میں آئی۔ رخسانہ خالہ کو کچھ ہدایتیں دے کر باہر نکل گیا۔ صوفے پر بیٹھتے اس نے دوسرے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ کیا مجھے ان کے پاس جانا چاہیے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ ان کی حالت اور بیماری کا اسے مکمل علم نہیں تھا۔ حسن کی باتوں سے جو وہ جان سکتی تھی، اس کے مطابق وہ صاحب فراش تھے۔ اس وقت ظاہر ہے کہ اس کے اندر جھجک تھی، سو وہ ادھر جانے کا ارادہ ترک کر کے ناشتہ لے کر آنے والوں کے لیے جگہ بنانے لگی۔ رخسانہ خالہ برتنوں سے فارغ ہو کر جھاڑو لیے ہال میں آئیں تو اس نے انہیں بھی ساتھ لگا لیا۔ بڑے ڈبے دیوار سے لگا کر ان پر مزید سامان رکھ دیا۔ رخسانہ خالہ بس اسے گھوری جا رہی تھیں۔ وہ جھاڑو لگا چکیں تو اس نے انہیں پوچھا لگانے سے روک دیا۔ وہ چاہتی تھی مبینہ آپا کے آنے سے پہلے وہ چلی جائیں۔ بھیا نے کہا تھا۔ اب میں کہہ رہی ہوں نا، رہنے دیں۔ وہ مسکرائی۔ اچھا۔ انہیں بھی سب سننے کی جلدی تھی، سو چلی گئیں۔ وہ کمرے میں بال بنا رہی تھی جب دروازے پر دستک کے ساتھ مبینہ آپا کی آواز آئی۔ مزنہ۔ وہ بال کیچر میں سمیٹ کر باہر آئی۔ السلام علیکم۔ مبینہ آپا کے علاوہ بھابھی نشی اور انم بھی تھیں۔ یہ سامان یہاں کیسے؟ انہوں نے جواب دیے بنا پوچھا۔ زبیر کے گھر سے کچھ مزدور یہاں رکھ گئے ہیں۔
میز پر رکھ دو۔ اس نے تھال تھامے کھڑی نشی اور انم سے کہا۔ حسن بھائی کہاں ہے؟ بھابھی نے پوچھا۔ آفس۔ اتنی افراتفری میں کیا ضرورت تھی؟ کون سی افراتفری؟ پہلے سے اطلاع نہیں دی تھی اسی لیے جانا ضروری تھا۔ حسن کا جملہ دہراتے اسے احساس نہیں تھا کہ اس کا اول صبح ہی بیویوں والے انداز میں حسن کا دفاع کرنا بھابھی اور مبینہ آپا کو ناگوار گزر رہا تھا، تو نشی اور انم حیران ہو رہی تھی۔ امی پاپا کیسے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ پاپا ٹھیک ہیں، امی کا بی پی رات بھر اونچے نیچے رہا ہے، ابھی بہتر ہے۔ میں نے پاپا کو فون کیا تھا لیکن شاید فون بند ہے ان کا۔ امی نے بھی نہیں اٹھایا۔ چارج نہیں تھا، ابھی لگا کر آئی ہوں، امی کا سائلنٹ پر ہے۔ بیٹھیں تو۔ اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ انم کھانے کے میز کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی، باقی سب کھڑی رہیں۔ اس فارمیلٹی کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے تھال میں ڈھکا کپڑا اٹھایا۔ دو لوگ اتنا کھاتے ہیں؟ اس نے سارے لوازمات پر نظر ڈال کر پاس بیٹھی نشی سے پوچھا۔ تم نے ناشتہ بنایا تھا؟ جواب کی جگہ اس کے پاس ایک اور سوال تھا۔ نہیں، حسن نے۔ یہ سب لے جائیں واپس۔ ہاں، اور پھر سب کی زبانوں کی رسی کھول دیں۔ مبینہ آپا چڑ گئی۔ یہاں آنے کی وجہ بھی وہی زبانیں تھی۔ کچن میں یا فریج میں رکھ دو، انہوں نے بھابھی سے کہا۔ بھابھی نشی اور انم کو لے کر اندر چلی گئیں۔ مبینہ آپا نے اس کا ہاتھ کھینچ کر صوفے پر بٹھایا۔ ذرا کم بات کرو اور اتنا بولنے کی کیا تک؟ دلہن ہو تم اور ذرا احتیاط سے رہو ابھی، وہ دبی دبی آواز اور ذرا غصے میں کہہ رہی تھی۔ حسن کو زیادہ منہ لگانے کی ضرورت نہیں۔ پاپا اور بڑے ابا کے آگے کوئی کچھ نہیں کہہ سکا، اور اس وقت سچویشن ایسی تھی کہ ذہن معاف تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس کا احسان مان کر دب جاؤ۔ آج گھر چلے جائیں گے، پھر آپس میں طے کریں گے کیا کرنا ہے۔ حسن سے کامران اور عمران بات کریں گے، بس تم کوئی بیوقوفی نہیں کرنا۔ کل کہیں آپا۔ ساری تمہید کے بعد وہ جو پوچھنے جا رہی تھی، مزنہ بوکھلا گئی۔ ابھی تک یہاں سب ٹھیک تھا، لیکن اب آپ پلیز ایسی باتیں نہ کریں کہ مجھے گھبراہٹ ہونے لگے۔ کیا سب ٹھیک تھا؟ انہوں نے آنکھیں پھیلا کر پوچھا۔ تبھی وہ تینوں ہال میں آ گئی۔ تم دن بھر اکیلی رہو گی اب؟ نشی نے پوچھا۔ آپ سب گھر کب جا رہے ہیں؟ اس نے مبینہ آپا سے پوچھا۔ اب نکلیں گے۔ وہاں بھی ماحول کھچا کھچا تھا۔ صبیحہ آپا اکلوتی بیٹی تھی اور معاملہ ان کے سسرال کا تھا۔ کہو تو میں رکتی ہوں تمہارے پاس، نشی نے پیشکش کی۔ نہیں، مبینہ آپا نے سپاٹ سا انکار کیا۔ میں پاپا سے بات کرتی ہوں، گھر جاتے ہوئے تمہیں بھی ساتھ لے جائیں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ چلو اب، انہوں نے کہا۔ یہ شاید فیروزہ آنٹی کا روم ہے، انم نے دروازے کی طرف دیکھتے کہا۔ ہمیں ان سے ملنا نہیں چاہیے؟ نہیں، چلو بڑے کام ہے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ خالی تھال اٹھائے بھابھی نے ان کی تقلید کی۔ میں آؤں گی جلد ساری تفصیل سننے۔ جاتے جاتے نشی نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ حسن کا سامنا اور اس سے مکالمے کا سوچ کر کل اسے کچھ بےقراری، الجھن اور گھبراہٹ ہو رہی تھی، مگر وہ مرحلہ خلاف توقع خوشگوار تھا، لیکن اب مبینہ آپا کا رویہ اور باتیں اسے پھر ویسی بےقراری، الجھن اور گھبراہٹ میں مبتلا کر گئی تھیں۔ وہ جانے کتنی دیر خالی ذہن سی صوفے پر بیٹھی تھی کہ سسٹر میرتھا کی آمد پر چونکی۔ حسن سر نے بتایا، کنگریچولیشنز۔ وہ 55 سے 60 کے درمیان تھی، مگر عمر کے لحاظ سے کافی چاق و چوبند نظر آ رہی تھی۔ لہجہ کیرلا والی ملیالی نرسوں والا تھا۔ تھینک یو۔ وہ کمرے میں جانے لگی تو مزنہ بھی ان کے پیچھے ہو لی۔ بڑے سے کمرے میں دواؤں کی مخصوص بورچی تھی۔ ایک طرف میز پر مختلف دوائیں رکھی تھیں، کچھ ورزش کے لیے لگنے والا سامان تھا، ایک طرف دیوار میں بنی الماری اور کتابیں تھیں۔ گڈ مارننگ میم، یہ شاید ان کا معمول تھا۔ اندر پلنگ پر لیٹے ساکت وجود کو مسکرا کر دیکھتے انہوں نے کہا۔ بیگ رکھ کر مڑی تو نظر مزنہ پر پڑی۔ آپ کی ڈاٹر ان لا، انہوں نے پھر فیروزہ آنٹی کی سمت دیکھ کر کہا۔ کم ہیئر، ہاتھ کے اشارے سے اسے آگے بلایا۔ وہ پلنگ کے قریب جا کر رکی۔ السلام علیکم، اس نے بہت دھیرے سے جھجکتے کہا۔ وہ کمزور دبلی پتلی خاتون تھی، لمبے عرصے سے بستر اور کمرے تک محدود ہونے کی وجہ سے جلد عجیب سی تھی۔ گردن کے نیچے سے ان کے بدن میں حرکت معدوم تھی، ساتھ ہی قوت گویائی بھی جا چکی تھی۔ ان کی آنکھوں میں حرکت ہوئی اور لب بے ڈھنگے انداز میں متحرک ہوئے۔ ایک منٹ، سسٹر میرتھا نے کہا اور نیچے جھک کر پلنگ کا لیور گھمایا۔ سرہانہ اونچا ہونے لگا۔ اب دیکھو، فیروزہ آنٹی سے کہہ کر وہ اس سے مخاطب ہوئیں۔ تم سامنے کھڑا رہو۔ مزنہ پائنتی کے پاس آ گئی۔ ہمیشہ سنتی پڑھتی آئی تھی اور اب لگتا تھا بھی
کہ اس نے دوسروں کی اور اپنی آنکھوں سے خوشی جھلکتی دیکھی ہے، لیکن اس پل اسے لگا اب تک کا تجربہ جھوٹ تھا۔ اس نے واقعی آنکھوں سے جھلکتی خوشی آج پہلی بار دیکھی تھی۔ ایک بے بس معذور شخص کے پاس اپنے جذبات کے اظہار کا واحد ذریعہ ہو اور کہنے مقابل تک پہنچانے کے لیے بے شمار احساسات اور باتیں، تو وہ کیوں نہ ساری توانائی اور وجود کی ساری روشنی آنکھوں میں سمیٹ لائے۔ ہاں، اس روشنی میں نمی بھی تھی۔ اب تم کو فکر کرنے کا ضرورت نہیں، حسن سر اب اکیلا نہیں، ان کا وائف ان کے ساتھ، سسٹر مارتھا ان سے کہہ رہی تھی۔ مزنہ نے ذرا نگاہیں ہٹا کر سسٹر مارتھا کو دیکھا۔ بھلا کب فیروزہ نے ان سے کہا ہوگا کہ انہیں فکر ہے، لیکن حقیقی تیماردار شاید ایسا ہوتا ہے، اندر باہر کے سارے ان کہے دکھ درد اور مرض سمجھنے والا۔ وہ سارے خاندان میں ہمدرد اور رحم دل مشہور تھی، اور گھر میں اس کی یہ خصلت اس کی کمزوریوں میں شمار ہوتی تھی۔ اس کے باوجود ایک جملے سے واضح ہوا، سسٹر مارتھا کا کردار اسے اپنی کمی کا احساس کرا گیا۔ یہ ہے اصل ترہم ہمدردی اور مہر۔ وہ جیسے اپنے رحم دلی ایک لقب سے نادم ہوئی تھی۔ اس نے نگاہیں پھر فیروزہ پر مرکوز کی۔ وہ ان سے کوئی اچھی بات کہنا چاہتی تھی، ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ سسٹر مارتھا نے کہا، باہر فون کا رنگ ہو رہا ہے۔ اس نے سنا ہی نہیں تھا۔ ابھی آئی، کہہ کر وہ ہال میں آئی۔ امی کے نمبر سے کال تھی اور دوسری طرف مبینہ آپا تھی۔ 5 منٹ میں نکل رہے ہیں گھر کے لیے، تم ریڈی رہو۔ اپنی بات کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ اس نے حسن کو پیغام بھیجا، جس کے جواب میں اس نے بس اوکے لکھا۔ وہ فیروزہ کے کمرے میں جا کر سسٹر مارتھا سے بھی کہہ آئی۔ کچھ دیر بعد گیٹ کے باہر ہارن بجا تو وہ باہر نکلی۔ اس کے کافی کپڑے اور سامان گھر میں موجود تھا، اسی لیے اس نے صرف ہینڈ بیگ لیا تھا۔ کار میں بیٹھتے یوں ہی نظر اوپر گئی۔ دوسری منزل کی بالکنی سے 2 خواتین نیچے اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ امی نے اسے دیکھتے گلے لگا لیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ رو رہی ہیں۔ امی کیا ہوا؟ وہ گھبرا کر ان سے الگ ہوئی۔ تم ٹھیک ہو؟ انہوں نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہوگا؟ اس نے اگلی نشست پر بیٹھتے پاپا کی سمت دیکھا، جو تعصب سے سر ہلا رہے تھے۔ کل رات سے تمہاری ماں ماتم ہی منا رہی ہے۔ تم ایک غلط انسان اور جاہل خاندان میں جانے سے بچ گئی، اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے۔ اب کون سے صحیح انسان کے ساتھ ہے؟ امی نے تنک کر کہا، نیک بخت وہ شریف اور سمجھدار لڑکا ہے۔ مجھ پر نہ سہی بڑے ابا کے تجربے اور جہاں دیدہ نظر پر تو بھروسہ رکھو۔ جیل کی ہوا کھا چکا لڑکا کبھی شریف نہیں ہو سکتا۔ امی نے رعونت اور یقین سے کہا۔ امی، اسٹیئرنگ سنبھالے بیٹھے عمران نے پکارا، آپ کب سے مدنہ سے ملنا چاہ رہی تھی، اب ذرا ریلیکس رہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ عمران کا مزاج کچھ پاپا جیسا تھا۔ وہ جب سے سوچ رہی تھی کہ امی اور باقی سب تایا جان کی فیملی اور سبیحہ آپا کی سسرال سے تعلقات بگڑنے پر پریشان ہوں گے، اس مسئلے کے بعد رشتہ داری کیسے سنبھالیں اس کی فکر میں ہوں گے، اپنی سوچ غلط ثابت ہونے پر کم اور جسے وہ حل شدہ مان چکی تھی، ان کے لیے اصل مسئلہ وہ ہونے پر زیادہ حیران تھی۔ باقی راستہ امی زبیر کی فیملی کی آنکھیں بدلنے اور جہیز کا سامان حسن کے گھر بھجوانے پر اظہار خیال کرتی رہیں۔ وہ خاموشی سے سب سنتی رہی۔ گھر پہنچ کر اندازہ ہوا پاپا اور عمران کے علاوہ باقی سب بھی امی کے ہمنوا تھے۔ کچھ گھنٹوں میں ہی اس پر کئی چشم کشا انکشاف ہوئے۔ زبیر کے گھر والوں کی اس دھوکہ دہی سے زیادہ ان سب کو مزنہ پر غصہ تھا کہ اس نے کیوں سب کے سامنے ویڈیو پیش کی، گواہی دی۔ اسے ایک سند یافتہ بدچلن اور آوارہ لڑکی کی طرف داری نہ کرنی چاہیے تھی۔ بڑے ابا کے پوچھنے پر حسن سے نکاح کے لیے انکار کر دینا چاہیے تھا۔ ان سب میں اصل ذمہ دار اور گناہ گار مدثر اور اس کی حرکات کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ وہ عزت بچانے والے کو عزت دینے تیار تھے، نہ عزت تار کرنے کی کوشش کرنے والے کو بے عزت کرنے کے لیے۔ معیار رشتے اور ماضی دیکھ کر بدلنے والا تھا۔ اس کا حق سچ اور کردار و عمل سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی پہلے پاپا اسے روک کر کہہ چکے تھے، بیٹا سب کی سن لینا، کسی کو جواب دینے یا بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس مشورے پر عمل پیرا تھی۔ بے وقوف، زیور کیوں وہاں چھوڑ آئیں؟ جہیز کے سامان پر بھی نظر رکھنا، نیا معیاری اور برانڈڈ ہے، پوری قیمت ملے گی اس کی تو، اور نہیں تو چوری کی لت لگ جاتی ہے۔ چوری کی لت جاتی کہاں ہے؟ جانے کس غلطی کی سزا ملی ہے؟ وہ ہر بات پر حیران اور شرمندہ ہو رہی تھی۔ پاپا تو ہمیشہ سے کم گو اور سادہ مزاج تھے، لیکن امی کا مزاج مختلف تھا۔ بہت سی باتوں کے ساتھ ساتھ انہیں داماد اور بہو نامور اور اعلیٰ خاندانوں سے لانے پر بڑا ناز تھا۔
اس کے کانوں میں اکثر ان کے متکبر ہونے کی سرگوشیاں پڑتی تھی، مگر اسے ان کے اس مزاج کی وجہ ہمیشہ ان کا اکلوتا ہونا لگی تھی۔ 3 ماموں اور نانی کی وہ اب بھی بے انتہا لاڈلی تھی۔ اب اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب اکلوتا یا لاڈلا ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کی ذہنیت کی وجہ سے تھا۔ امی کے بعد بھابھی اور مبینہ آپا کی پٹیاں شروع ہو گئیں۔ حسن کی عام اور آسان والی بات وہ بڑی اچھی طرح سمجھ گئی۔ کھانے کے بعد وہ جانے کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے فون کر کے بلاؤ یہاں، کامران اور عمران بات کریں گے اس سے، ابھی سے رسی کھینچ کر رکھیں گے تاکہ وہ کسی خود فہمی میں نہ رہے۔ امی نے کہا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا ہوگا۔ بڑے ابا اور پاپا نے مکر دکھایا۔ کامران اور ماں کا مزاج یکساں تھا۔ ویسے آج کام پر جانے کی کیا توک؟ یہ اعتراض مبینہ آپا کو تھا۔ کرتا کیا ہے وہ؟ بھابھی کو خیال آیا۔ ڈرائیونگ اسکول ہے اس کا۔ کامران بھائی پہلے سے جانتے تھے یا شاید اب معلومات حاصل کی تھی۔ چلو تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ پاپا کار کی چابی لیے قریب آئے۔ ارے آپ کیوں اب بھی؟ امی، اس نے تحمل سے بات قطع کی۔ میں عقل سے پیدل نہیں ہوں، اپنے معاملات ہینڈل کر سکتی ہوں۔ سب کو صبح سے سن رہی ہوں، آپ سب خواہ مخواہ کے وہم اور شکوک پال بیٹھے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، لوگ سنبھل جاتے ہیں، سدھر جاتے ہیں۔ آپ سب بھی حسن کا ماضی بھول کر حال اور اس حال میں اس کی حیثیت یاد رکھیں تو سب کے لیے آسان ہوگا۔ تم سے ایسی ہی کتابی باتوں کی امید ہے۔ مبینہ آپا ملامتی انداز میں شروع ہی ہوئی تھیں کہ پاپا نے ٹوک دیا۔ بس شادی کے بعد بیٹی کو پہلی بار گھر لائے ہیں اور کوئی اچھی مثبت بات کے بجائے سب کی اول چہلول گفتگو جاری ہے۔ وزنا سمجھدار ہے، جب تک وہ خود نہ کہے گی اس کی ازدواجی زندگی میں مداخلت کوئی نہیں کرے گا۔ چلو بیٹا، وہ اسے کہتے دروازے کی طرف چل دیے۔ وہ کم گو ضرور تھی لیکن ان کا روب کم نہ تھا۔ وہ بھی سب کو خدا حافظ کہہ کر ان کے پیچھے باہر آ گئی۔ تم سب کی باتوں کو دل سے نہ لگاؤ بیٹا۔ گاڑی گلی سے باہر سڑک پر آئی تو انہوں نے کہا، تمہارے باپ نے تمہاری شادی کسی انجان اور بدمعاش کے ساتھ نہیں کی ہے۔ عام حالات میں حسن میرا انتخاب نہیں ہو سکتا تھا، مگر اس کی وجہ اس کا ماضی نہیں۔ بنا گھمائے پھرائے دو ٹوک بات کرنے کی صفت اس نے ان سے ہی لی تھی۔ حسن کے کالج اور پھر جیل سے لے کر اب تک کے حالات سے میں واقف ہوں۔ اس کی وجہ بڑے ابا تو ہیں، مگر تمہیں علم نہیں۔ سعید میرا بہت اچھا دوست تھا۔ اسے ذرا دیر بعد یاد آیا، سعید حسن کے والد کا نام۔ ماضی کے علاوہ اس وقت وہ تنہا رہتا ہے، بھائی بہن بھی آتے جاتے نہیں، بیمار ماں ہے، اپنے گھر جیسی آسائش وہاں نہیں۔ یہ سب کچھ عام حالات میں حسن کے حق میں نہ تھا۔ انہوں نے ذرا وقفہ لیا، مگر حالات نے مضبوط کیس والے زبیر کی وہ کمزوریاں واضح کیں کہ اس وقت مشکل میں مدد نہیں۔ اتنی بڑی ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار حسن کا کردار اور شخصیت مجھے مضبوط لگے۔ اس میں اپنے دم پر فیصلہ کرنے کا حوصلہ ہے، اور میں نے اس وقت اللہ کا شکر ادا کیا کہ قوت فیصلہ سے عاری اور حق کے لیے سٹینڈ نہ لینے والے انسان سے تمہاری شادی ہونے سے بچ گئی، کیونکہ میں اپنی بیٹی کو جانتا ہوں۔ پل بھر کو راستے سے نظر ہٹا کر اسے دیکھ کر مسکرائے۔ تمہارا گزارا ایسے انسان کے ساتھ بڑا مشکل ہوتا۔ تم اپنی ماں اور باقی سب کی باتوں کو سیریس نہ لو، ان کے لیے اتنی جلدی یہ تبدیلی اور فیصلہ دل سے قبول کرنا مشکل ہے۔ وقت کے ساتھ وہ سب بھی اس فیصلے پر راضی ہو جائیں گے۔ ہاں، تمہیں ابھی کوئی بات پریشان کر رہی ہے یا آگے کوئی پریشانی ہو تو بلا جھجک مجھ سے کہہ دو۔ مستقبل قریب میں ایسا ہو تب بھی۔ جی پاپا، فی الحال تو ایسی کوئی بات نہیں۔ اس نے انہیں مطمئن کیا۔ پاپا اسے چھوڑ کر باہر سے ہی نہیں گئے، بلکہ کچھ دیر کے لیے اندر آئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد اس نے حسن کو پیغام بھیجا کہ وہ گھر آ گئی ہے۔ ادھر سے پھر جواب میں اوکے موصول ہوا۔ وہ سامان کھول کر بیٹھ گئی۔ پلنگ اور الماری کے پرزے الگ الگ تھے، انہیں جوڑنا اس کے بس کا کام نہیں تھا۔ کچھ چیزیں سرکانے اور گھسکانے کے لیے اسے مدد کی ضرورت تھی، اور متوقع مدد رات میں ہی دستیاب ہونے والا تھا۔ اس نے کچھ چھوٹا موٹا سامان کھول کر ان کی جگہ بنائی۔ کہا بھی تھا کچھ نہ دے مجھے۔ اپنی نہ سنے جانے کا ایک بار پھر اسے افسوس ہوا۔ عصر کے بعد چائے بنانے باورچی خانے میں آئی، جہاں مختصر بلکہ بس ضروری سامان تھا۔ 3 برنر والا چولہا، فریج، واٹر فلٹر اور مائکرو ویو کے علاوہ پلیٹیں، کپ، چمچے، چند پتیلیاں اور کچھ ڈبے تھے۔ کچھ دالیں اور بسکٹ، نمکین وغیرہ لفافوں اور تھیلوں میں بند سلپ پر ہی رکھے تھے۔ اس نے کپ اور کچھ بسکٹ پلیٹ میں رکھے اور فیروزہ کے کمرے میں سسٹر میرتھا کو دے آئی۔ چائے پینے کے بعد اس نے لفافوں کا سامان کیبنٹ اور ڈبوں میں رکھنے کا سوچا۔ ابھی ایک خالی ڈبہ تھاما ہی تھا کہ جائے پناہ چھن جانے پر
پیچھے سے ننھا سا جھینگر بھاگا۔ ڈبہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس نے ڈبہ اٹھا کر سلپ پر رکھا اور باہر بھاگ آئی۔ جھینگر اور چپکلی سے اس کی جان نکلتی تھی۔ وہ پھر سامان میں الجھی تھی کہ سسٹر میرتھا باہر نکلی۔ میں جاتا ہے اب، انہوں نے مسکرا کر بتایا۔ آنٹی کا کھانا؟ اس نے پوچھا۔ اسے لگا وہ موجود ہے، اسی لیے وہ بے فکری سے جا رہی ہیں۔ حسن سر آ جاتا ہے ابھی، ڈنر انہیں وہی دیتا ہے۔ اچھا، اسے تو کچھ علم ہی نہ تھا۔ بمشکل 5-7 منٹ گزرے ہوں گے کہ حسن آ گیا۔ وہ فرش پر بیٹھی تھی اور چاروں طرف خالی ڈبے، ان پر سے اتارے گئے آرائشی غلاف اور تحائف پھیلے تھے۔ بائک کی چابی دروازے کے قریب کھڑی درازوں والی الماری پر رکھی۔ اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ ابھی آیا، اسے کہتا وہ ماں کے کمرے میں چلا گیا۔ چائے نہ سہی مجھے کم از کم پانی تو دینا چاہیے، لیکن اس نے گردن گھما کر باورچی خانے کے دروازے کو دیکھا۔ وہاں وہ ہے۔ اس نے نئے نویلے شوہر کی خدمت کا ارادہ ترک کر کے ارد گرد کا پھیلاوا سمیٹنا شروع کیا۔ کاغذ ڈبوں میں ٹھوس کر ایک ساتھ کئی سارے اٹھا کر دروازے کے باہر رکھنے کے بعد باقی چیزیں اٹھا کر کھانے کی میز پر رکھی تھی۔ تب وہ واپس آیا۔ تم یہ رہنے دو، میں نے گڈو کو بلایا ہے، جہاں کہو گی وہاں سیٹ کر دیں گے۔ اس نے فون اور جیب سے والیٹ نکال کر چابی کے ساتھ رکھتے کہا۔ گڈو کون؟ میرے آفس میں کام کرتا ہے۔ اچھا، چائے؟ باورچی خانے کی سمت بڑھتے اس نے پوچھا۔ میں پی چکی۔ اسے ادھر کا مکی یاد آیا، مگر اسے کہتے ہوئے رک گئی۔ تم جلدی واپس آ گئی، اس نے اندر جانے کے بعد کہا۔ اس ہنکار میں اس کے خدشات کی تصدیق تھی، سو اس نے مزید کچھ نہیں پوچھا۔ کبھی دروازے پر ہوئی دستک نے مزنہ کو متوجہ کیا۔ شائقہ کو دیکھ کر وہ کرسی چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ شائقہ اندر آئی۔ نئی شروعات کا پہلا دن مبارک، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ، بیٹھیں۔ اس نے صوفے پر بیٹھتے اسے بھی دعوت دی۔ صبح سے آنے کا سوچ رہی تھی، پھر مجھے لگا شاید تم اپنے گھر گئی ہو، اسی لیے ابھی آئی کہ تم نہیں تو حسن ہی مل جائے گا۔ آیا نہیں وہ؟ تم نے مجھے مبارکباد نہیں دی، حسن نے اندر سے اونچی آواز میں کہا۔ وہ عمر میں حسن سے بڑی تھی، مگر وہ بے تکلفی سے اسے تم مخاطب کر رہا تھا۔ تمہاری تو لاٹری نکل آئی ہے، تمہیں ڈبل مبارکباد، اس نے دروازے کی سمت دیکھتے زور سے کہا۔ ہا ہا ہا، حسن کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ اب تم ساری عمر میرے احسان مند رہنا، اس نے سادہ سے لہجے میں کہا، مگر اس جملے کا پس منظر سادہ نہیں تھا۔ انشاءاللہ۔ کچھ توقف کے بعد حسن کی سنجیدہ آواز ابھری تھی۔ مزنہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا لہجہ بشاش تھا، مگر آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے اور متورم ببوٹے رچ جگے اور گریا کی چغلی کر رہے تھے۔ میں نے شارکا سے سنا تھا تم گھر جاؤ گی، گئی نہیں، ہو کر آ گئی۔ اچھا، اس نے سر جھکا کر اضطراری انداز میں انگلیاں الجھائی۔ میں کل تمہیں شکریہ بھی ادا نہ کر سکی۔ اگر تم نے ہمت نہ کی ہوتی تو میری ماں زندہ درگور ہو جاتی۔ کل جو ماں اس کی جان لینے کے در پر تھی، وہ ان کے بچ جانے پر اس کی شکر گزار تھی۔ میں مرنے کے بعد بھی تمہارا یہ احسان نہیں بھولوں گی۔ یہ کوئی احسان نہیں، یہ احسان سے بڑھ کر ہے مزنہ۔ انسان کی سب سے اعلیٰ خوبی حق اور مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ میں بے گناہ ہی سولی پر لٹکا دی جاتی اگر تم چپ رہتی۔ اپنے سسرالی رشتہ دار کے خلاف اپنی شادی والے دن زبان کھولنے والی شاید تم اس دنیا کی واحد لڑکی ہو کہ دنیا مصلحت اور مجبوریوں کے سہارے چل رہی ہے۔ یہاں سچ اور حق کسی کی ترجیح نہیں ہوتے، سب کی ایک ہی کوشش ہوتی ہے کہ معاملات بنے رہیں اور حالات ان کے حق میں رہیں۔ اس کے لیے دین، اصول، اخلاق، سچ کسی کی پاسداری ضروری نہیں، اپنے فائدے کے لیے ان سب کو روندا جا سکتا ہے۔ وہ کچھ نہ کہہ سکی کہ شائقہ اپنا تجربہ بیان کر رہی تھی۔ اس کی زندگی میں ایسے امتحانات کل سے پہلے کبھی نہ آئے تھے۔ حسن اس کے لیے چائے کا کپ لیے باہر آیا۔ تم آج بھی آفس گئے تھے؟ اس نے کپ لیتے پوچھا۔ ضروری تھا، میں امی کو کھانا کھلا دوں پھر آتا ہوں۔ وہ دونوں کو تنہا چھوڑ کر باورچی خانے میں گیا اور وہاں سے ٹرے لیے فیروزہ کے کمرے میں۔ کل سونے کے لیے جگہ نہیں تھی تو میں نے سوچا گھر ہی چلی جاتی ہوں۔ نیچے اتر کر مین ڈور کھول رہی تھی کہ پیچھے سے مدثر چلا آیا۔ اس کی شہرت پہلے ہی اچھی نہیں تھی۔ اس کی غلیظ نظریں اور اشارے میں کئی دن سے برداشت کر رہی تھی۔ مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ باہر بھاگ جانے کی بجائے میں نے اوپر سیڑھی کا رخ کیا۔ وہ رک گئی۔ ویسے کل والے واقعے کے بعد ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ شارکا کا رویہ بدل گیا ہے۔ اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ڈرتے اور پرانی باتوں پر شرمندہ ہوتے رہیں تو لوگ اور شیر ہو جاتے ہیں۔ وہ کل امی کو بھی سمجھا رہی تھی۔ شائقہ مسکرائی تو وہ بھی مسکرا دی۔ مزنہ، وہ دھیمی پرسوچ آواز میں اسے پکار کر رک گئی۔ تم نے بہت سہل اور آرام دہ زندگی گزاری ہے، ہماری دنیا
مطلب حسن اور میرے جیسے لوگوں کی دنیا اس سے بہت مختلف ہے۔ اکثریت نہ ہمارا ماضی بھولتی ہے نہ ہمیں بھولنے دیتی ہے۔ ہمارے اپنے ہی ہمارے ساتھ نہیں ہیں، پھر حسن کے ساتھ اس کی بیمار امی بھی ہیں۔ تم نے حسن کے لیے حامی بھرتے ہوئے یہ سب نہیں سوچا ہوگا، اسی لیے تمہارے لیے یہ سب ذرا مشکل ہوگا۔ تم شاید گھبرا جاؤ۔ تمہارے حوصلے کے لیے ایک ہی بات کہہ سکتی ہوں، جو ہمیشہ یاد رکھنا کہ حسن بہت اچھا ہے۔ شائقہ بھی وہ مسکرا دی۔ میں اپنے فیصلوں کو ہر حال میں نبھانے اور فیس کرنے کی قائل ہوں اور اپنے اقدام کے نتائج کے لیے تیار رہتی ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، میں مضبوط دل اور دماغ کی مالک ہوں۔ کل حسن اور آج شائقہ اسے جو آگاہی دینا چاہ رہے تھے اسے گھر جانے کے بعد کچھ اندازہ ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد گڈو آ گیا۔ اسے لگا وہ کوئی بڑا بندہ ہوگا، لیکن وہ 14-15 سال کا لڑکا تھا۔ شائقہ اور وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے اور ان کے بیچ مسلسل نوک جھونک جاری تھی۔ انہوں نے ساتھ مل کر فرنیچر ٹھکانے لگایا۔ ان کے ساتھ شائقہ بھی شامل تھی۔ اس دوران گھر سے امی کا فون آیا تھا۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہوئے تو 10 بج چکے تھے۔ حسن نے باہر سے کھانا منگوایا۔ اس نے صبح کا آیا ناشتہ فریج سے نکالا اور ان چاروں نے ساتھ میں کھایا۔ پھر حسن بائک سے گڈو کو گھر چھوڑنے چلا گیا۔ شائقہ بھی چلی گئی۔ نئے اور بڑے پلنگ اور الماری، میز، آرائشی میز، شیشہ اور دیگر آرائشی چیزوں کے بعد دونوں کمرے بھرے بھرے لگ رہے تھے۔ پہلے سے موجود چھوٹا پلنگ دوسرے سرے پر موجود تھا۔ الماری نکال کر باہر رکھ چکے تھے کہ کسی ضرورت مند یا کباڑ والے کو دے دیں گے۔ وہ واپس آیا تو وہ ہال کی نوک پلک سنوار رہی تھی۔ اب چھوڑ دو، کل دیکھ لیں گے۔ اس کا تھکا چہرہ دیکھتے حسن نے کہا، میں کچھ دیر امی کے پاس ہوں۔ وہ کمرے میں آ کر نئے پلنگ پر لیٹ گئی۔ وہ جانتی تھی پرانا پلنگ حسن نے اپنے لیے رکھا ہے۔ کل وہ فوراً سو گئی تھی مگر آج نیند کے باوجود سو نہیں پا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد حسن اندر آیا۔ وہ اسے سوتا سمجھ کر آواز پیدا کیے بغیر کام کر رہا تھا۔ نئی بڑی سی دیوار گیر الماری سے کپڑے نکال کر غسل خانے میں چلا گیا۔ واپس آ کر اس نے بتی بجھا کر نائٹ بلب جلایا اور تکیے کے سہارے آرام سے بیٹھتے ہاتھ میں پکڑی کتاب کھول لی۔ اتنے اندھیرے میں دکھائی دے رہا ہے؟ اس کی آواز پر وہ چونکا۔ تم سوئی نہیں؟ کیا پڑھ رہے ہو؟ ان کے پلنگ آمنے سامنے کمرے کی دیوار سے لگے تھے۔ گڈو نے شادی کے تحفے میں یہ کتاب دی ہے۔ اس نے کتاب بند کر کے اس کا سروق اسے دکھایا۔ کیا نام ہے؟ اسے واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ رومانی اشعار۔ اوہو، اس کا خیال ہے کہ میں بڑا بور بندہ ہوں اور شادی کے بعد مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اسے ہنسی آ گئی۔ سناؤ پھر کوئی اچھا سا شعر۔ میں اس معاملے میں بڑا بدذوق ہوں ویسے۔ اوراق پلٹتے اس نے پہلے ہی آگاہ کیا۔ چند اوراق کے بعد رک کر اس نے پہلے گلا صاف کیا۔ سنو، دل کے سونے صحن میں گونجی آہٹ کس کے پاؤں کی، دھوپ بھرے سناٹے میں آواز سنی ہے چھاؤں کی۔ حماد نیازی۔ اور سناؤں؟ نہیں، اسی سے نیند آ گئی، اس نے شرارت سے کہتے آنکھیں موند لی۔ ہا ہا ہا، گڈ نائٹ۔ وہ بھی لیٹ گیا۔ اگلی صبح وہ آفس نہیں گیا تھا۔ کمرے سے باہر نکلی تو وہ ماں کو ناشتہ کروا کر خالی برتن لیے باہر آ رہا تھا۔ آج میں ناشتہ بناتی ہوں، اس نے کہا۔ اوکے۔ وہ دونوں آگے پیچھے باورچی خانے میں آئے۔ وہ فیروزہ کا ناشتہ بنا کر گیا تھا۔ پھر بھی سب کچھ صاف ستھرا اور سمٹا ہوا تھا۔ تم کافی سگڑ ہو، اس نے چائے کے لیے پتیلی چولہے پر رکھتے ہوئے چھیڑا۔ یہ میری خوبی نہیں، مجبوری ہے، اس نے ایمانداری سے کہا۔ اپنا کام آسان کرنے اور وقت بچانے کے لیے ہونا پڑتا ہے۔ وہ اسے چیزوں کی جگہیں بتاتا جا رہا تھا۔ کل میں نے یہاں کاکروچ دیکھا تھا۔ ہاں، ان کی کئی فیملیز اس گھر کی رہائشی ہیں۔ اس نے جس صدمے سے اسے گھوڑا وہ محسوس ہوا۔ تمہیں ڈر لگتا ہے؟ اس نے جواب دینے کے بجائے لب بھینچ لیے۔ امی گھر سے کہیں نہیں جا سکتی اور ان کی موجودگی میں پیسٹ کنٹرول نہیں ہو سکتا، اسی لیے ان کے مزے ہیں۔ اس گھر میں یہ پہلی بری خبر تھی۔ اس نے آٹا گوندھ کر پراٹھے بنائے، ساتھ آملیٹ اور چائے بھی۔ ان کا ناشتہ ختم ہی ہوا تھا کہ رخسانہ خالہ آ گئیں اور ان کے پیچھے ہی بڑے ابا۔ وہ ان دونوں کی خیر خیریت پوچھنے کے بعد اس کی امی سے مل کر واپس ہال میں آئے۔ کیسی گزر رہی ہے؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ ان کی سرخ اور سفید رنگت پر سفید بال اور سفید داڑھی انہیں بڑا پرنور بناتی تھی۔ ان کی زندگی بھر کی نیکیاں جیسے ہر وقت ان کے گرد روشنی کا ہالہ بنائے رکھتی تھیں۔ الحمدللہ بڑے ابا، آپ جو فیصلہ کریں وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ حسن کے جواب پر وہ ہنس دیے۔ فیصلہ بھلے میں نے کیا ہو مگر اسے جھیلنے اور نبھانے کی ذمہ داری تم دونوں کے کندھوں پر ہے۔ تم اسے جھٹک دو تو سب کچھ غلط ہو سکتا ہے۔
ایسا کبھی نہیں ہوگا بڑے ابا، مزنہ نے گویا وہاں موجود تینوں نفوس کو یقین دلایا۔ شاباش، حسن کو کوئی شکایت ہو تو بلا جھجک مجھے فون لگا لیا کرو۔ وہ بہت خوش مزاج تھے۔ اور مجھے شکایت ہو تو؟ حسن نے پوچھا۔ ایسی بیوی ملنے پر سب کچھ بنا شکایت برداشت کرنا اب سے تمہارا فرض ہے، انہوں نے ڈبٹتے ہوئے کہا۔ بڑے ابا، احتجاج مزنہ نے درج کیا، پہلے سے یہ تو دیکھ لیں، مجھے معصوم سے شکایت۔ بڑے ابا نے زوردار کہکا لگایا۔ جلد ہی وہ دونوں ایک معمول کے عادی ہو گئے۔ کھانا پکانا مکمل طور پر اس نے سنبھال لیا تھا۔ رخسانہ خالہ اور سسٹر میرتھا کے ساتھ گپے لگانے کے علاوہ وہ فیروزہ آنٹی کے ساتھ بھی خاصا وقت گزارنے لگی تھی۔ کبھی کبھی سسٹر میرتھا کے ساتھ مل کر انہیں ورزش بھی کراتی تھی، کبھی کبھار شائقہ کے گھر چلی جاتی تو کبھی تایا کے گھر کا چکر لگا لیتی۔ اس کی حرکت پر وہاں بھی کوئی خوش نہیں تھا، مگر وہ اس معاملے کی وجہ سے خاندانوں کے بیچ سرد مہری اور فاصلے بڑھانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ گھر جاتی تو رکتی نہ تھی، نشی اور انم بھی چکر لگا لیا کرتی۔ اوپر سے آتے جاتے اکثر بچے نیچے جھانکتے تھے۔ آج بھی 6 سالہ روحان اسکول سے آتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے کے بجائے دروازے سے اندر جھانکنے لگا۔ ہیلو، اس نے اچانک سامنے آ کر کہا تو وہ گڑبڑا گیا۔ اسکول جا رہے ہو یا آ رہے ہو؟ آیا ہوں۔ کون سی کلاس میں ہو؟ سیکنڈ۔ اندر آ جاؤ۔ اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ بھوک نہیں لگی؟ لگی ہے، میں نے آج چکن بنایا ہے اور ساتھ میں فرائز تلوں گی، فریج میں آئس کریم بھی ہے، اس نے لالچ دیا۔ ہونٹوں پر زبان پھیرتے اس کے چہرے پر آمادگی چھلکنے لگی کہ پیچھے سے بڑی بہن کی تیز آواز پر وہ یوں گھبرایا مانو چوری کرتے پکڑا گیا ہو۔ وہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ دونوں ایک ساتھ ہی اسکول سے آتے تھے، آج وہ پیچھے رہ گئی تھی۔ وہ گھبرا کر کچھ کہنے کے بجائے سیڑھیوں کی طرف چلا گیا۔ مزنہ دروازے سے باہر آئی۔ وہ 13-14 سال کی بچی اسے نفرت سے دیکھتے دھپ دھپ اوپر چڑھنے لگی۔ مزنہ کو افسوس ہوا، بچوں کے دل میں یہ نفرت خود بخود تو پیدا نہیں ہوئی ہوگی۔ والدین کی بچوں کے دلوں میں نفرت بھرنے کی کوشش پر پابندی لگنی چاہیے، اس نے سوچا، بلکہ یہ قانون پاس ہو کہ بچوں کو محبت کے علاوہ کچھ اور سکھایا ہی نہ جائے۔ سارا دن وہ یوں ہی الٹا سیدھا سوچتی رہی۔ تم اپنی کہانی کب سناؤ گے؟ رات چادر اوڑھ کر لیٹنے کے بعد اس نے پوچھا۔ میری کہانی بڑی بورنگ سی ہے۔ وہ پلنگ پر کتاب لیے بیٹھا تھا۔ میرا بور ہونے کا موڈ ہے، وہ ہنس دیا۔ چند لمحوں تک وہ اپنی زندگی بدل دینے والے واقعات دہرانے کا حوصلہ اکٹھا کرتا رہا، پھر آہستہ سے کہنے لگا، میں گھر کا سب سے چھوٹا اور امی کا بے حد لاڈلا تھا۔ ابا سخت مزاج تو نہیں تھے مگر بہت بااصول تھے۔ اسکول کالج تک سب ٹھیک ٹھاک تھا۔ انجینئرنگ کالج میں نئے دوست بنے جن میں جاوید اور انس بھی تھے۔ وہ بے فکری اور خواب دیکھنے کا ایسا وقت تھا کہ کچھ بھی ناممکن نہیں لگتا تھا۔ ہمارے لیے مورل، تمیز، حدود، یہ سب آؤٹ ڈیٹڈ کانسیپٹ تھے۔ ہمیں کالج میں کئی رعایتیں حاصل تھیں کہ ساری شرارتوں یا انڈسپلن کے ساتھ ہم تینوں پڑھائی میں اچھے تھے۔ سیکنڈ ایئر میں ہمارے ساتھ خضر شامل ہو گیا۔ اس کے لیے ایڈونچر کی تعریف تھوڑی خطرناک تھی۔ اس دن ہماری ٹیم انٹر کالج فٹ بال کا فائنل میچ ہار گئی تھی، جس کی وجہ کچھ ریفری کے غلط فیصلے تھے۔ گراؤنڈ کے باہر ہم سب اس ریسٹورنٹ میں ہارنے کا غم غلط کر رہے تھے۔ ریسٹورنٹ خالی تھا۔ ہماری آوازیں، غصہ اور ہلڑ بازی پورے عروج پر تھی۔ مینیجر، جس کے بارے میں بعد میں پتہ چلا کہ وہ اونر تھا، نے کچھ دیر برداشت کیا پھر ہمیں جانے کو کہا۔ اس بات پر اس نے خوب کہا سنی ہو گئی کہ خالی ریسٹورنٹ میں آرڈر کرنے کے بعد جس کا ہم بل ادا کریں گے ہمیں اپنے طریقے سے انجوائے کرنے سے کیوں روکا جا رہا ہے۔ وہ بھی تنک مزاج اور غصے کا تیز تھا۔ ہم بھی پہلے سے بھرے بیٹھے تھے۔ جلد ہی تو میں اور ہاتھا پائی تک بات پہنچ گئی۔ ہم نے بھی کانچ کے گلاس اور بوتلیں توڑ کر اسے دھمکایا۔ جب اس نے پولیس کو بلانے کی دھمکی دی تو ہم بھی اس سبق سکھانے کا وعدہ کر کے وہاں سے نکل گئے۔ پھر اسی کا بدلہ لینے ہم نے خطرناک پلان بنایا۔ اس میں مبین کو بھی ساتھ رکھا کہ وہ کالج کا غنڈہ تھا اور ہمیں ایک تجربہ کار سردار چاہیے تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ مزنہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ خیر پلان یہ تھا کہ ریسٹورنٹ بند ہونے کے بعد کسی طرح اندر گھس کر توڑ پھوڑ کریں گے۔ ہم انس کی کار سے وہاں پہنچے تھے اور کچھ اونچ نیچ ہونے کی صورت میں مجھے ہی کار میں سب کو لے کر بھاگنا تھا کہ میری اضافی خوبی میری ڈرائیونگ تھی۔ جیسے سوچا تھا ویسا سب کیا۔ ہم نے پوری تیاری کی، ماسک، CCTV بلاک کرنے کے لیے اسپرے، شٹر کھولنے کے لیے ضروری ہتھیار اور آلات، بیس بال بیٹس، سب کچھ۔ بس جو تیاری رہ گئی وہ اونر کا بیک گراؤنڈ چیک تھا۔ اس نے ایک لمبی سانس اندر کھینچی۔ وہ اس علاقے کے کارپوریٹر کا داماد تھا۔ اوہ، مزنہ کی زبان سے پھسلا۔ بس یہیں سے ہماری بربادی شروع ہوئی۔
پولیس گرفتاری، کیس، جیل، وہ سب تو جو ہوا سو ہوا۔ گھر والوں نے جو کیا وہ اصل تکلیف تھی۔ مجھے جو کہا اور میرے ساتھ جو کیا وہ جائز تھا، مگر ابا نے سارا الزام امی پر رکھ دیا۔ انہوں نے ہم دونوں کو مجرم بنا دیا کہ ان کے لاڈ نے مجھے بگاڑا ہے۔ وہ مجھ پر نظر رکھ سکے، نہ مجھے صحیح غلط کی تمیز سکھا پائی۔ میں اس راستے پر ان کی وجہ سے چل نکلا، حالانکہ اگر امی ذمہ دار تھیں تو ابا بھی، اور اگر ابا کا کوئی قصور نہیں تھا تو امی کا بھی نہیں۔ وہ اصول پسند تھے، اس لیے میری مدد سے صاف انکار کر کے مجھے میرے کیے کی قانونی سزا بھگتنے کا حکم سنا دیا۔ ہم 5 تھے مگر جیل ہم 3 ہی گئے۔ خضر اور انس نے پوری طرح وکیلوں کے مشوروں پر عمل کیا اور ہم سے آنکھیں پھیر لیں، جبکہ یہ پلان خضر کے ذہن کی اختراع تھا اور کار انس کی تھی۔ ان کے پاس تعلقات تھے، خوب پیسہ بھی۔ مبین اور میں اس دوران لاوارث اور پبلک ڈیفینڈر کے رحم و کرم پر تھے۔ جاوید کے والد نے مقدور بھر اسے بچانے اور سزا کم کرانے کی کوشش کی تھی۔ اسے ضمانت مل گئی تھی۔ اس نے لوئر کورٹ کے فیصلے کے بعد اپیل بھی کی تھی۔ میں نے اور مبین نے اپیل سے منع کر دیا کہ ہمیں ضمانت نہیں مل رہی تھی اور اپیل وغیرہ میں سزا کا وقت پورا ہو جانا تھا۔ ابا نے اتنا کیا کہ جرمانے کی رقم ادا کر دی تھی۔ جیل میں مجھے اپنی غلطی، گھر والوں کی شرمندگی، مصیبت اور امی کا احساس تھا۔ میں بھی یہ سزا جھیلنا چاہتا تھا، مگر یہ سزا میری سوچ سے بہت پرے کی تھی۔ اس کا احساس جیل جانے کے بعد ہوا۔ اگر مبین ساتھ نہ ہوتا تو شاید میں کم از کم مینٹلی اسٹیبل باہر نہیں آ سکتا تھا۔ وہ وقت میں بدترین خواب کی طرح بھول جانا چاہتا ہوں۔ وزنا کا دل دکھ سے بھر گیا۔ اس نے اسے بدترین یادوں کے روبرو کر دیا تھا۔ خیر، جیل سے باہر آنے کے بعد ایک الگ دنیا منتظر تھی۔ جنہیں میں چھوڑ گیا تھا وہ پھر مجھے ویسے نہیں ملے۔ ابا نے مجھے فوراً کام پر لگا دیا۔ میں نے امی کے سامنے احتجاج کیا کہ مجھے پہلے اپنی ڈگری حاصل کرنے دے، مگر اب امی کا سخت موقف یہ تھا کہ جواباً کہیں مجھے وہی کرنا ہے جو اب ان سے کسی بات پر اختلاف کروں نہ سوال کروں۔ وہ اپنے لاڈ پیار کے الزام کو دھونا چاہتی تھیں۔ وہ تو شکر تھا آپی کی منگنی ہو چکی تھی اور میرے باہر آنے سے پہلے وہ شادی کر کے باہر چلی گئیں۔ دونوں بھائیوں کا رویہ میرے ساتھ سرد ہی نہیں، حاکمانہ ہو گیا۔ مجھ سے بات کرتے سب اس بات کا خیال رکھتے کہ ان کے لہجے میں میرے لیے عزت کا شائبہ تک نہ ہو۔ مجھے میری اوقات یاد دلاتے رہنا اب ان کا فرض تھا۔ میں اپنے ہی گھر میں دوسرے درجے کا شہری تھا۔ امی بھی محبت اور شفقت کے مظاہروں میں محتاط تھی۔ یہ وقت میرے شدید ڈپریشن کا تھا۔ ابا مجھ سے راضی ہو جائیں، اس کی کوشش۔ امی مجھے اپنے پابندی سے نماز کے لیے مسجد بھیجنے لگیں، جہاں مجھے روز بڑے ابا ملتے تھے، اور یہیں سے میری زندگی بدل گئی۔ کالونی کے دوسرے بزرگوں کی طرح وہ ناگواری سے دیکھتے تھے، نہ طنز کرتے تھے، نہ ہی ہر ملاقات پر واعظ بن جاتے۔ ان کا رویہ میرے ساتھ دوستانہ اور مشفقانہ تھا۔ ان کی وجہ سے میں ڈپریشن سے باہر نکلا۔ ان کی باتوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں دوسروں کے لیے نہیں، اپنے لیے اپنی زندگی ٹریک پر لاؤں۔ اب تک مجھے امی، بابا اور باقی سب کو خوش کرنے اور یہ جتانے کہ میں اب بھی اچھا ہوں، اپنے کیے پر نادم ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں۔ میں نے اپنا یہ نظریہ بدلا اور بڑے ابا نے میرے ساتھ ساتھ ابا کی سوچ بھی بدلی۔ میں تب تک یہاں وہاں چھوٹی موٹی نوکریاں کر رہا تھا۔ اس میں ایک ڈرائیونگ اسکول میں انسٹرکٹر کی نوکری بھی شامل تھی۔ جب بڑے ابا نے مشورہ دیا کہ مجھے اپنا کاروبار کرنا چاہیے تو میرے ذہن میں یہی آیا۔ میرے پاس کوئی اور اسکل نہیں تھی۔ میکینیکل انجینئرنگ مکمل کرنے کے بعد آٹو موبائل انڈسٹری میں جاب میرا خواب تھا۔ اس ادھورے خواب کو جینے کا یہی ایک ذریعہ تھا۔ اس دوران بڑے بھیا کی شادی ہو گئی۔ شادی کی محفلوں میں میں آؤٹ کاسٹ تھا۔ شادی کے فنکشن میں ہی شائقہ اور میں ایک جیسے جرم والے بات چیت کرنے لگے۔ میں شائقہ کے دو بدو جواب دینے کی خوبی سے پہلے قائل تھا۔ اس کا اور میرا رویہ یکسر مختلف تھا۔ میں ہمیشہ دفاعی موڈ میں رہتا تھا اور اس کا انداز ہمیشہ جارحانہ ہوتے تھے۔ وہ چپ چاپ سننے یا سر جھکانے پر یقین نہ رکھتی تھی اور میں بات ہی بہت کم کرتا تھا۔ جواب دینا تو دور، وہ عمر میں مجھ سے کافی بڑی تھی۔ پھر بھی شاید ہمارے ماضی اور حال میں ہو رہی درگت نے ہماری ایکویشن بیلنس کر دی تھی۔ اکثر موقعوں پر وہ بڑی بہنوں کے سے استحقاق سے ڈیفینڈر کا کام کرتی تھی۔ حادثے کے بعد جب امی کو میں نے اپنے پاس رکھا، اس مشکل وقت میں شائقہ نے میری بڑی مدد کی۔ وہ ایک بار پھر مسکرائے تو مزنہ کی سنجیدگی اور درد کا تاثر لیے چہرے پر بھی مسکراہٹ ابھری۔ چھوٹے بھائی کی شادی کے بعد اب ابا کو میری فکر تھی۔ بڑے ابا نے جانے کیسے ابا کو راضی کیا، یا پھر انہوں نے میری ذمہ داری لی تھی، اس لیے ابا مان گئے اور میرے ڈرائیونگ اسکول میں انسٹیٹیوٹ کیا۔ اسے کامیاب بنانے کے لیے میں نے بہت محنت کی۔
آہستہ آہستہ گھر کا ماحول بھی پہلے جیسا ہونے لگا۔ میری مستقل مزاجی اور کچھ کر دکھانے کی سنجیدگی نے امی ابا کو مطمئن کر دیا۔ جب میں سیٹل ہونے ہی لگا تھا کہ ابا کا انتقال ہو گیا۔ یہ ان کی بااصول طبیعت ہی تھی جو انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اوپر 2 پوشن بنوا کر بھائیوں کو الگ کر دیا۔ ابا کی زندگی میں بھائیوں کا آنا جانا رہتا تھا، لیکن ابا کے بعد اب نیچے والا پوشن صرف میرا تھا۔ بھابھی اسکول میں پڑھاتی ہیں، تب ابو ذر چند ماہ کا تھا۔ اس کی دیکھ بھال کے لیے امی ضروری تھی، مگر بھائی نے شرط رکھی کہ امی نیچے اوپر نہیں کریں گی، ان کے پاس رہیں گی۔ امی اس کے لیے تیار نہ تھی، مگر میں نے بھائی کو اتوار کا دن امی کے نیچے رہنے اور باقی ہفتہ ان کے پاس رہنے پر منا لیا۔ کئی سال ایسے چلتا رہا۔ اس دوران امی اور بڑے ابا نے میری شادی کی بہت کوششیں کیں، لیکن بات کہیں نہیں بنی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان دونوں کے علاوہ بھائی بھابھی بہن کسی کو دلچسپی نہیں تھی۔ لیکن جس کے رشتے ہوں مگر دور یا ناراض ہوں تو سب ہی جھجکتے ہیں۔ پھر میرا ایک سیاہ ماضی بھی تھا۔ ابو ذر 3 سال کا تھا، تب اس کو زینہ اترنے سے روکنے کی کوشش میں امی سیڑھیوں سے ایسی پھسلی کہ اوپر سے سیدھا نیچے پہنچ گئی۔ ان کی ریڑھ کی ہڈی اور اسپائن متاثر ہوا تھا۔ وہ صرف حرکت سے معذور نہیں ہوئیں، ان کی قوت گویائی بھی چلی گئی۔ یہ بہت مشکل دن تھے۔ میرے پاس میری اپنی ہستی صرف امی تھی۔ انہیں اس حال میں دیکھنا جان لیوا تھا۔ اپنی بے بسی پر غصہ آتا تھا، دکھ ہوتا تھا اور بہت مایوسی بھی۔ امی کی تیمارداری اور علاج کے اخراجات آسان نہ تھے۔ اب وہ ایک بوجھ تھیں، اسی لیے ان کے علاج یا صحت یابی کی کسی کو فکر نہ تھی۔ آخر بھائی سے لڑ جھگڑ کر امی کو اپنے پاس لے آیا۔ اتنے سالوں میں پہلی بار میں نے کوئی ایسا کام کیا تھا۔ اس کی سزا کے طور پر بھائیوں نے میرے ساتھ امی سے بھی مکمل رابطہ توڑ لیا۔ اتنے برسوں کے مسلسل علاج کے بعد اب امی بہت بہتر ہیں۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کسی دن وہ بولنا اور چلنا بھی شروع کر دیں گی۔ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، اس نے دل سے کہا۔ تمہارے باقی دوست کہاں ہیں؟ انس وغیرہ؟ خضر کامیاب اور بدنام بزنس مین ہے۔ انس کی اپنی فرم ہے۔ وہ اکیلا ہے جس نے گریجویشن مکمل کیا تھا۔ جاوید مڈل ایسٹ میں کہیں ہے اور مبین، وہ اپنے علاقے کا رابن ہوڈ ہے۔ اسی سے میرا رابطہ ہے۔ مبین وہ فلمی غنڈہ ہے جس کے پاس سیاست دان سے لے کر عام سا بندہ بھی اپنا کام نکلوانے ہاتھ جوڑ کے جاتا ہے۔ اس کی سب جگہ پہچان اور پہنچ ہے۔ گڈو کو اس نے ہی میرے پاس کام کے لیے بھیجا تھا۔ وہ پوری کوشش کرتا ہے پھر کوئی مبین اور حسن اپنی بے وقوفی کی وجہ سے جیل نہ جائیں۔ ویسے یہ اچھے نتائج بھی ہیں اس ٹریجڈی میں۔ اچھا یا برا جو بھی ہو، اپنے کیے کے نتائج سب کو بھگتنے ہوتے ہیں، اور یہ ہر ذی نفس کے کردار اور سوچ پر منحصر ہوتا ہے کہ یہ اس پر کیسے اثر کرتے ہیں۔ تھک ہار کر خود کو وقت کے دھارے پر چھوڑ دینا کہ وہ چاہے جدھر لے جائیں، یہ آسان آپشن سب کے پاس ہوتا ہے۔ پھر بھی کچھ ہوتے ہیں جو وقت کا دھارا اپنی مرضی سے موڑنے کی صحیح کرتے ہیں۔ اس میں ہر بار کامیابی ملے یہ ضروری نہیں، مگر میں اس معاملے میں خوش نصیب رہا کہ بڑے ابا نے ساتھ دیا، اور دیر سے صحیح ابا میرا سہارا بنے۔ اگر انہوں نے اعتبار نہ کیا ہوتا تو میں آج بھی کہیں چند ہزار کی چھوٹی موٹی نوکری کر رہا ہوتا۔ آج کالونی میں جو 2-4 مجھ سے سیدھے منہ بات کرتے ہیں وہ میری حیثیت اور کامیابی کی وجہ سے ہے۔ اکثریت کا یہی معیار ہے عزت دینے کا۔ وہ تلخ سی بات کہہ رہا تھا، مگر اس کا لہجہ عام سا تھا۔ اتنے سالوں نے اسے عجیب سا تحمل اور بردباری عطا کی تھی۔ وہ اس کے لیے کچھ اچھے اور خوشگوار الفاظ کہنا چاہتی تھی، لیکن کیا اور کیسے کہے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کاش حسن میرے خیال اور جذبات محسوس کر سکے۔ پہلی بار اس نے سوچا۔ اب سو جاؤ، کافی لمبی ہو گئی کہانی۔ اسے یوں چپ دیکھ کر حسن نے کہا۔ مجھے نہ بور لگی نہ لمبی۔ وہ واپس لیٹ گئی۔ تمہاری تعریف کرنا چاہتی ہوں مگر کیسے کروں سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ بے ساختہ ہنسنے لگا۔ یہ کہنا بھی تعریف سے کم نہیں، لیکن مجھے پراپر تعریف کرنا تھی۔ میں اسے ہی پراپر تعریف تسلیم کرتا ہوں۔ تھینک یو۔ ارے تعریف پر شکریہ مجھے ادا کرنا چاہیے۔ یہ چھوڑو، آج کا شعر سنا دو، اب نیند آ رہی ہے۔ آج کا شعر؟ اس نے کتاب اٹھا کر کھولی، کچھ اوراق پلٹنے کے بعد رک گیا۔ وردھن آنند کا شعر سنو۔ ملے تجھ سے تو دنیا کو سہانی لکھ دیا ہم نے، وگرنہ کب سے اس کو بے معنی لکھ رہے تھے۔ اس نے خود کو بذوق کہا تھا، مگر شعر وہ بڑے خوبصورت انداز میں پڑھتا تھا۔ کیا ہوا، اچھا نہیں ہے؟ اس کی خاموشی پر اس نے پوچھا۔ جس انداز سے شعر سناتے ہو، لگتا تو نہیں اس معاملے میں بد ذوق ہو۔ شاید اسی لیے کہ یہ میرے جذبات کی ترجمانی کرتے محسوس ہوتے ہیں۔
اس کے الفاظ اور مسکراہٹ دونوں سحر انگیز تھے۔ مزنہ کے اندر کوئی احساس کمکمایا تھا۔ گڈ نائٹ، اس نے کہتے چادر چہرے پر لے لی۔ گڈ نائٹ، حسن نے کتاب رکھ کر بتی بجھا دی۔